अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ एक नावल खुशबू बनकर आओ ना बाय आलिया हिरा। तो व्यूअर्स थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताती चलूँ। ये जो नावल है ये एक तो फ्रेंडशिप बेस्ड स्टोरी भी है और लव स्टोरी भी है। इस इंशाल्लाह आप इस नावल से भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो व्यूअर्स ये जो नावल है ना ये एक तो फ्रेंडशिप पे भी है। कहा जाता है कि किसी इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है, यानी उसकी कंपनी से, कि वो किस तरह की जो है वो महफिल में बैठता है, उसके दोस्त कैसे हैं। अगर दोस्त अच्छे हैं इसका मतलब है कि उसकी महफिल, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में है। अगर दोस्त ही बुरे हैं तो चाहे वो इंसान कितना ही अच्छा सही क्यों ना हो, जब भी वो अपने दोस्तों के साथ नज़र आएगा जिनकी अच्छी कंपनी नहीं होगी, जैसे आप कह सकते हैं लोफर लफंगा टाइप होंगे, तो उस इंसान का भी गलत इम्प्रेशन ही पड़ेगा। तो जो नावल है इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। उठो चलो, अब कॉलेज को देर हो रही है, पीरियड शुरू होने में 20 मिनट हैं। ज़ारा ने बैग उठाते हुए जिच होती हुई अस्मा को देखा, जो बड़े गौर से इसके चमकते हुए चेहरे को देख रही थी। चलो, फाइलें सीने से लगाकर बाहर निकली। अस्मा ने इसका नज़रें चुराना महसूस कर लिया। अम्मी, मैं जा रही हूँ। जाओ, खुदा हाफिज़, अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। अस्मा के कदम रुके। आंटी, मैं भी। शरारत से मुस्कुराकर ज़ारा की अम्मी की तरफ देखा। हाँ, तुम भी मेरी बेटी हो। मुस्कुराकर इसे देखा और इसके सर पर हाथ फेरा। अब आओ, कहाँ रुक गई हो? ज़ारा दरवाजे पर खड़ी थी, उसने कदम बढ़ा दिए। क्या बात है, आज तुम्हारा कॉलेज जाने का मूड नहीं है क्या? उसके बराबर चलते हुए अस्मा ने इसे देखा। क्यों? वो सर झुकाकर मुस्कुरा रही थी। इसके कानों में टॉप्स चमक रहे थे, इसके खुले बालों में क्लिप लगा हुआ था। खुले बाल। अस्मा चौंक गई, तभी पैरों की तरफ निगाह गई। उसने नाजुक सी वाइट सैंडल पहनी हुई थी। ये तुम कॉलेज ही जा रही हो ना? अस्मा ने मशकूक से अंदाज में इसे देखा। नहीं, इसके बराबर में चलते हुए ज़ारा ने बड़े आराम से कहा। हैं? अस्मा हक्का बक्का रह गई। ज़ारा के चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट थी। फिर कहाँ जा रही हो? बता दूंगी, मगर किसी को बताना नहीं। उसकी जानब झुकी, उसका चेहरा साफ चुगली खा रहा था। नए जज्बे रकम थे। अब वो दोनों 3-4 गलियां क्रॉस करके कॉलेज जाने वाली रोड पर थी। अस्मा एकदम से चुप सी हो गई। ज़ारा की चाल में अजीब सा बांकपन था। अस्मा को इसका अंदाज अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चुप थी। आज से पहले कभी इस अंदाज़ो लहजे में बात ही नहीं की थी। वो दोनों पड़ोसने थीं, बचपन की संगी साथी। उनका बचपन साथ गुजरा था। अभी पिछले साल कॉलेज में आई थी, अब सेकंड ईयर में थी। अस्मा ज़रा संजीदा किस्म की लड़की थी। उसके मुकाबले में ज़ारा शोखो चंचल सी थी। इसके ख्वाब बड़े आला किस्म के थे। वो मोहब्बत के अपालू को मुजस्सम देखने की ख्वाहिशमंद थी। वो दोनों एक साथ कॉलेज में दाखिल हुई थी। उनका पहला पीरियड सिर्फ अलग अलग होता था। अस्मा को इस्लामिक स्टडीज़ पसंद थी और ज़ारा को इकनॉमिक्स। बाय कहकर ज़ारा अपने फ्लोर की जानब बढ़ गई। उसका अंदाज इजलत भरा था। अस्मा ने खसूसी तौर पर इसे देखा और फिर अपने फ्लोर की जानब बढ़ गई। इसके बाद 1 बजे तक इसे ज़ारा कॉलेज में नज़र नहीं आई। रशी, सवेरा और अंजुम से पूछा, सब ने लाइल्मी का मुजाहरा किया। सिर्फ राहिला ने कहा कि मैंने 11 बजे इसको लाइब्रेरी में देखा था, मगर इसको वो लाइब्रेरी में भी नज़र ना आई। इसका मशकूक सा अंदाज, उसकी तैयारी, चेहरे की चमकती मुस्कान संजीदा सी अस्मा को अजीब से वसवसों में मुब्तला कर रही थी। वो अकेली घर जाएगी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। दोनों साथ जाते थे हमेशा। ज़ारा कॉलेज में नहीं है तो कहाँ गई? कभी ऐसा तो नहीं हुआ आंटी को क्या जवाब देगी? उसके दिल में पतंगे लग गए। आखिरी पीरियड ऑफ हो गया। क्लास में ज़ारा की गैर हाजिरी लगी थी। इधर उधर देखती, बाहर आ गई। सब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकल रही थीं। इधर उधर देखती, वो क्यारी के पास मंडीर पर बैठ गई। हाओ, कोई इसके कान के पास चीखा। वो फ़ौरन पलट। ज़ारा खिलखिलाकर हंस रही थी। तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ।
زارا دھم سے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لہجے کے ردم میں غیر معمولی اضافہ محسوس ہوا۔ اس کے شنگرفی ہونٹوں پر گلابی لپسٹک کی تہ سی تھی، گال گلابی دھوپ میں چمک رہے تھے۔ کہا نہ بتاؤں گی، مگر وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤ گی نہیں۔ زارا رازداری سے اس کے قریب جھکی۔ اس کے وجود سے ٹالکم کے علاوہ ایک اور خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسما چونک گئی۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی، دھوپ میں پلکوں کا مسکارا شیڈ دے رہا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ اسما نے منہ پھیر لیا۔ زارا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ تم کالج میں نہیں تھی تو کہاں تھی؟ میں کتنی خوار ہوئی خفگی سے اسے دیکھا۔ کہا نہ تمہیں بتاؤں گی، چلو گھر چلیں۔ دیکھو سارا کالج خالی ہو گیا ہے۔ بیگ تھام کر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ آ گیا خیال؟ اس نے بھی کتابیں سنبھال لیں اور پھر وہ منتظر ہی رہی کہ زارا بتائے گی کہ وہ کہاں گئی تھی، مگر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی یہاں تک کہ گھر آ گیا۔ بائے، وہ اپنے گھر میں داخل ہوگی۔ اسما نے گھر کی بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسما میں ٹو لینے کی عادت نہیں تھی، حالانکہ دونوں پکی سہیلیاں تھیں۔ زارا کبھی کوئی بات اس سے چھپاتی نہ تھی اور اسما کے پاس بھی اس کا اپنا کوئی ایسا راز نہ تھا۔ اسما کے دل میں بات رہ گئی، مگر خود سے اس نے نہیں پوچھا۔ اگلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے۔ تیسرے دن وہ پھر کالج سے غائب تھی۔ چھٹی کے وقت آن موجود ہوئی۔ زارا، اسما نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا لہجہ گنگناتا ہوا تھا۔ یہ جو تم کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے۔ زارا چونک گئی۔ ہمارے والدین ہم پر اعتماد کرتے ہیں، اکیلا بھیج دیتے ہیں، ہمیں ان کے اعتماد کو پامال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسما، وہ بہت اچھا ہے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ خوبصورت، اسمارٹ، ڈیشنگ پرسنالٹی ہے اس کی، بہت بڑا خاندان ہے، بالکل فلموں والا۔ اس کی اتنی شاندار گاڑی ہے کہ بس۔ وہ مجھے اپنی زہرہ کہتا ہے، میرا اپالو، محبت کا شہزادہ ہے۔ اسما ششدر رہ گئی۔ زارا ایک دم سے کھل پڑی تھی۔ وہ مجھے اب غیر نہیں لگتا، محرم لگتا ہے۔ اسے مجھ سے محبت ہے، میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اور میں۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کے ہتھیلیوں پر اپنا چہرہ رکھ لیا۔ میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس سے مل کر آؤں تو کچھ اچھا نہیں لگتا۔ ہر جگہ وہی وہ نظر آتا ہے، کتابوں میں، جنرل میں، خوابوں میں، آنکھوں کے سامنے۔ کیا محبت یوں ہی بے قرار ہوتی ہے؟ اس کا لہجہ افسانوی اور لفظ بے باک ہونے لگے۔ وہ دونوں اس وقت اسما کے گھر کے لان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد کتابیں تھیں۔ کل انگلش پوئٹری کا ٹیسٹ تھا اور زارا اس کے پاس پڑھنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے اور ہی داستان شروع کر دی تھی۔ محبت ایسے ہی شروع ہوتی ہے۔ زارا، اسما کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایک اجنبی پر اعتبار، اتنی دیر اس کے ساتھ کہاں ہوتی ہو تم؟ اس کا لہجہ فکرمندی لیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں، لانگ ڈرائیو پر، دھیما دھیما سا میوزک حواسوں کو جگائے رکھتا ہے۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ اسے میرا چہرہ، میرا لہجہ، میری باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ دھیرے سے اپنی سفید ہتھیلیوں کو پھیلایا، وہ بس میرے ہاتھوں کو تھامے رہتا ہے۔ زارا آہستہ آہستہ ہر بات اسے بتائی جا رہی تھی اور اسما دم بخود تھی۔ کیا میں بہت خوبصورت ہوں؟ اس کا لہجہ نغمہ گر ہو گیا۔ آج اس نے میری لمبی پلکوں کی تعریف کی تھی، دھیرے سے چھوا تھا۔ میں واقعی خوبصورت ہوں؟ زارا، اسما نے دھیرے سے اس کی ہتھیلی کو جھٹکا دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ تم کن راستوں پر چل نکلی ہو؟ ایسے راستے کسی منزل کی جانب نہیں جاتے، ان پر صرف بھٹکا جاتا ہے اور ساتھ چلنے والے بھٹکا کر آگے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، اس کا لہجہ قطعی تھا۔ اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ ایسا نہیں ہے، اس کی باتوں میں جھوٹ نہیں ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، رشتہ بھیجے گا میرے لیے وہ۔ پاگل، کم عقل لڑکی ہو تم، اسما نے سر جھٹکا۔ ہاں، پاگل ہوں میں اس کی محبت میں۔ دیوانہ بنا دیا ہے اس نے مجھے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ اپنی قسمت پر رشک آتا ہے، کتنوں میں سے اس نے میرا انتخاب کیا ہے۔ اس کے چہرے پر ناز تھا۔ اوہ ہاں، انتخاب! یہ لڑکے یوں ہی ہوتے ہیں، ان کا کیا اعتبار؟
انتخاب اس نے کسی اور مقصد کے لیے کیا ہوگا اور تم اس کی پرفریب باتوں میں آ گئیں۔ اسما شکوے سے دیکھا۔ میں تمہیں اس سے ملواؤں گی، وہ دھوکے باز نہیں ہے۔ شکریہ، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اور تم بھی پہلی فرصت میں عشق و محبت کا لبادہ اتار پھینکو۔ کچھ نہیں رکھا ہوتا اس نام نہاد محبت میں۔ محبت صرف بنیادی رشتوں کے ساتھ اچھی لگتی ہے، باقی سب ڈھکوسلے مکاریاں ہوتی ہیں۔ کیا تم اپنے ارد گرد نہیں دیکھتی؟ اسما کا لہجہ تعصب بھرا تھا۔ زارا سے اس درجہ احمق پن کی توقع نہیں تھی۔ تم جل رہی ہو؟ زارا ہنسی۔ تم سے ملواؤں گی تو اور جل جاؤ گی۔ ہنسی پھیل گئی۔ میں تمہارے لیے بھی ایسا ہی شہزادہ دیکھوں گی۔ اب کہ اس کا انداز شرارتی سا ہوا۔ مجھے معاف رکھو، اسما نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ راستوں میں کھڑے شہزادوں کا استقبال کروں۔ یہ تو خود سنگریزے ہوتے ہیں، کسی کو کیا رانی بنائیں گے۔ میرا شہزادہ تو وہ ہوگا جو مجھے ڈھونڈتا میرے گھر تک آئے گا، یا پھر وہ جس کا انتخاب میرے امی ابو کریں گے۔ اس کا انداز پر اعتماد تھا۔ زارا کو برا لگ گیا۔ یعنی کہ میں بری لڑکی ہوں؟ نہیں، پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت اچھی لڑکی ہو، ہم بہت اچھے دوست ہیں زارا، بس تمہارا انداز، تمہارا انتخاب، تمہارا طرز عمل برا ہے۔ محبت کچھ نہیں ہوتی، عمل ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی عزت اب گینا جیسی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم محبت کے چور راستے تلاش کریں۔ اصل محبت تو شفاف ہوتی ہے۔ چور راستوں سے چور گزرتے ہیں۔ دھیرے سے ہاتھ دبایا۔ مگر زارا محبت کے خمار میں مبتلا تھی، اور خمار اپنے وقت پر اترتا ہے۔ انسان دو طریقوں سے سیکھتا ہے، تجربات سے یا پھر مشاہدات سے۔ جو لوگ مشاہدہ کر کے اپنے طرز عمل کو بہتر بناتے ہیں، اپنے ارد گرد سے سیکھتے ہیں، جن کی نگاہ بڑی زیرک ہوتی ہے، وہ معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور اسما کا شمار ایسی ہی لڑکیوں میں ہوتا تھا، جبکہ زارا تجربہ کرنا چاہتی تھی، اور تجربات اکثر خسارے میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان سیکھ تو جاتا ہے، مگر سود و زیاں سے سیکھا تو کیا سیکھا؟ انعام جب رلاتا ہے تو۔ زارا کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں تھی اور نہ سمجھنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں پر محبت کا چشمہ لگ گیا تھا، اور رنگین اینک کوئی سی بھی ہو، سب اچھا، خوبصورت اور دلکش ہی نظر آتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ دنیا اتنی ہی رنگین اور خوبصورت ہے۔ نیکسٹ سین۔ عشق تو دھوکا ہے، ایک زہر آب ہے۔ عشق تو دھوکا ہے، ایک زہر آب ہے، زندگی ضائع نہ کر، نایاب ہے یہ۔ زارا پڑھنے لکھنے، نوٹس بنانے، ٹیسٹ کی تیاری کرنے یا اسائنمنٹ بنانے سے غافل ہو چکی تھی۔ عشق کے بخار نے اسے نکما کر دیا۔ محبت کی فضولیات نے کاہل۔ اس کی آنکھوں میں لو دیتا خمار رہنے لگا تھا۔ اسما کے گھر بھی وہ بس اپنی باتیں کرنے آتی تھی۔ محبت کی باتیں، پیار کی باتیں، انکہی پہیلیاں اور محبت کے نئے اسباق سنانے۔ زارا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ 4 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن سے وہ اتنی فری نہیں تھی۔ اس کے بعد 2 بھائی، پھر اس کا نمبر تھا۔ لے دے کر اسما اس کی رازداں تھی، اور آج کل محبت کا ہر راز وہ اسما سے ہی شیئر کر رہی تھی۔ اسما کی پڑھائی کا خرچ ہو رہا تھا، مگر وہ مستقل مزاجی سے اپنی دوست کی تمام گتھا کہانی سنتی رہتی اور ملال سے اسے دیکھتی، جو جانے کن راہوں کی مسافر بن رہی تھی، اور مشکل یہ ہو رہی تھی کہ وہ کچھ اور سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اصغر سے ملوا ہی دوں، لوشن اپنے ہاتھوں پر ملتے ہوئے مسکرا کر دھیرے سے کہا۔ یعنی تم نے پڑھائی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ بی اے نہیں تو کم سے کم انٹر تو مکمل کر لو۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ تحیر سے دیکھا۔ اس پڑھائی نے، اس کالج نے ہی تو مجھے میری محبت، میرا آئیڈیل دیا ہے اسما۔ اس نے گہرا سانس لیا، ٹھنڈا مہکتا سانس۔ ہونٹوں پر بہت خوبصورت سی مسکان تھی۔ تمہارے انگلش میں کتنے نمبر آئے ہیں؟ نگاہ چرا لی۔ یار یہ فائنل ٹرم تو نہیں ہے نا، ہو جائے گی پڑھائی بھی۔ دیکھو زارا، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ تمہارا خراب رزلٹ سب کو ہرٹ کرے گا۔ وہ اتنا اچھا ہے کیا کہ تم سب کو ہرٹ کرو گی؟ زارا ہنس دی۔ اس کا کسی سے کیا مقابلہ؟
اچھا سنو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا اس نے میری برتھ ڈے کا گفٹ دیا ہے. کل مجھے اس نے ہوٹل میں انوائٹ کیا ہے، ٹیبل بک کرائی ہے. کل کا سارا دن وہ میرے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، میرے ساتھ، میری محبت میں. اسما اسے دیکھتی رہ گئی. میں کل کیسے اس کے ساتھ جاؤں؟ امی تو آنٹی کو بتا کر چلی جاؤ. اسما جل گئی. ہائے، مسکراتے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے. بھلا یہ بات میں کیسے؟ بعد میں بھی تو پتہ چلے گا نا. اجازت لے کر چلی جاؤ. اس کے انداز میں خفگی نمایاں تھی. ناراض ہو؟ زارا نے اس کا ہاتھ تھام لیا. نہیں، اس نے ہاتھ جھٹکا. تم نے مجھ سے ناراض ہونے کا حق چھین لیا ہے زارا. اس شخص کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہو چکی ہے. کیا وہ اتنا اچھا ہے؟ تیکھی نظروں سے دیکھا. ہاں، وہ بہت اچھا ہے. اسے میرا بہت خیال ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کرتا ہے وہ. ہاں، احساس کرتا ہے. اسما نے سر جھٹکا. چھوٹی چھوٹی باتوں کا احساس کرتا ہے اور بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیتا ہے. تمہاری عزت جس پر تمہارے کردار کی عمارت کھڑی ہے، کس ناطے سے تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے؟ صرف محبت؟ کل کو کوئی تمہیں کسی ہوٹل میں، پارک میں، راستے میں، شاپنگ پلازا میں دیکھ لے تو تم کس رشتے سے تعارف کرواؤ گی؟ محبت اس وقت راہ فرار اختیار کر جائے گی. لوگ رشتہ پوچھتے ہیں اور ناطے طلب کرتے ہیں زارا، اور ساتھ کھڑے مرد کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو تو لوگ بدنامی کا طوق پہنا دیا کرتے ہیں. کیا تم اتنی کم عقل ہو کہ تمہیں ان باتوں کا احساس نہیں ہے؟ حزن و ملال اور خفگی کے ملے جلے تاثر سے اسے دیکھا. اسما بذات خود ایک سمجھدار، عقل مند اور ذہین لڑکی تھی. اسے آگہی کا شعور تھا اور اچھے برے کی تمیز تھی. اور اس کے ساتھ مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن. ہماری جان پہ دوہرا عذاب ہے محسن، کہ دیکھنا ہی نہیں، ہم کو سوچنا بھی ہے. وہ دھوکے باز نہیں ہے اسما. وہ مجھ سے شادی کرے گا، اپنے گھر والوں کو بھیجے گا. مگر تذبذب سے اسے دیکھا. مگر انسان کو مشکوک بنا دیتا ہے زارا. وہ ابھی پڑھ رہا ہے، گھر میں بات کی ہے اس نے. یہ وہم تھا یا یقین؟ اسما کو زارا کا لہجہ کمزور سا لگا. پھر یہ ملنا ملانا، تمہارا ضمیر مطمئن ہے؟ اسما واشگاف الفاظ میں اسے سمجھا رہی تھی. اب یہ سمجھنے والے پر منحصر ہے کہ وہ سمجھے یا کترا کر گزر جائے. یہ ناصحانہ انداز زارا کو زج کر گیا تھا. وہ میری محبت، میری چاہت ہے اسما. میں اس سے دستبردار ہو کر مر جاؤں گی. تم غلط فہمی میں مبتلا مت ہو. تم ملنا، تمہیں بھی میری سچائی پر یقین آ جائے گا. زارا اپنی محبت اور دوستی دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی تھی. ایک بات یاد رکھنا زارا. سنجیدگی اور متانت سے زارا کو دیکھا. انسان کو اپنی زندگی میں کچھ اصول ضرور بنانے چاہیے. اپنے کردار کے حوالے سے عزت نفس، وقار اور خودداری کے لیے زندگی کو شاہراہ عام نہیں بنانا چاہیے کہ جس کا دل چاہے گزر جائے رونتا ہوا. دل کے دروازے فطری تقاضوں کی دستک پر کھولنے چاہیے، مگر صرف محرم رشتوں کے لیے. زارا بدمزہ سی ہو گئی. کس مقصد کے لیے آئی تھی اور اسما نے کن بجھارتوں میں الجھا دیا؟ بھئی میں کوئی اتنی کمزور تھوڑی ہوں. اسے شاید ابھی کسی مرد کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. اسما جذباتی ہو رہی تھی. اس سے کچھ پوچھنا بیکار تھا. کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی. کل تمہارا اکنامکس کا ٹیسٹ ہے، تیاری کر لینا. سر جھکا کر اسما اپنی کتابیں سمیٹنے لگی. کیسی تیاری؟ کیسا ٹیسٹ؟ اسے تو بہانہ تراشنا تھا کل کا دن یادگار بنانے کے لیے. اس کی آنکھوں میں نشہ سا اترنے لگا. کل وہ اپنا ریڈ اورنج ایمبرائڈری والا ڈریس پہنے گی. اس کی میچنگ جویلری بھی ہے. اصغر کو فون کر کے کہتی ہوں شام کا پروگرام کینسل کر کے صبح 8 بجے سے 5 بجے تک کا ٹائم رکھ لے. بھلا میں رات کو گھر سے کیسے نکل سکتی ہوں؟ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے وہ مسلسل سوچتی آ رہی تھی. اسما نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی. بہت خوش مزاج ہو گئی ہے اسما، روڈ بھی، میرا ذرا بھی خیال نہیں کرتی. کتنی مشکل سے ملتے ہیں آئیڈیل. وہ شاید جل گئی ہے میری محبت سے. خود بخود ہی مسکان اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی. اپنے کمرے میں جا کر بیڈ پر گری اور آنکھیں موند لیں. محبت کی شاہراہ پردہ اس کے ہم قدم تھا. تجھ کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے
تجھ کو سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے خوشبو سے رنگ ملتے ہیں، جیسے صحرا میں آگ جلتی ہے، جیسے بارش میں پھول کھلتے ہیں۔ یہاں پہ سین اینڈ ہو رہا ہے، نیکسٹ سین پہ چلتے ہیں۔ اسما نے اس کی برتھ ڈے کی روداد نہیں پوچھی، کیا ملا، کیا دیا، دن کہاں اور کیسا گزرا، پوچھ کر اس کے جذبوں کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے، اور وہ اندھے راستوں کی مسافر تھی، اور اندھیروں میں بھی ہدایت مانگنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ اب اکثر باتیں زارا اس سے چھپا لیا کرتی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کالج جاتی اور آتی تھیں۔ حسب معمول وہ کالج ٹائمنگ میں گم ہو جاتی تھی اور 1 بجے گیٹ پر ہوتی تھی۔ اللہ نہ کرے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے، اے اللہ اس کی حفاظت کرنا، اپنی امان میں رکھنا۔ اسما ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ امتحان ہو گئے۔ انٹر میں اسما کا بی گریڈ آیا تھا اور زارا اکنامکس میں رہ گئی تھی۔ نمبر بھی اس کے بامشکل پاسنگ تھے اور زارا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس نے شاید آگے ایڈمیشن بھی نہیں لینا تھا، لیکن ایڈمیشن اسے لینا تھا۔ اگر وہ ایڈمیشن نہیں لیتی تو محبت کا یہ سفر جاری کیسے رہ سکتا تھا؟ اس کا گھرانہ کوئی ماڈرن نہیں تھا اور نہ ہی وہ دوستوں سے ملنے کے لیے نکل سکتی تھی۔ اس نے ایڈمیشن لازمی لینا تھا۔ تمہیں پڑھنے کا شوق کون سا ہے جو بی اے کا فارم پر کر رہی ہو؟ زارا خوشیانی سی ہنسی ہنس دی۔ کیا ہوا اس کا؟ رشتہ وغیرہ بھیجے گا یا نہیں؟ فارم فل کر کے سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ آ گیا خیال تمہیں؟ پرشکوہ نگاہ ڈالی۔ دراصل یہ محبت کی کہانیاں مجھے بے حد فضول لگتی ہیں۔ یقین، سچائی اور ایمانداری کچھ نہیں ہوتا ان میں۔ پہلے دن چاند تاروں کے خواب دکھانے والے ساری روشنیاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے نام نہاد محبت سے؟ مگر وہ ایسا نہیں ہے۔ زارا کے چہرے پر شفق پھیلنے لگی۔ اس نے ملال سے اسے دیکھا۔ تمام لڑکیاں ایماندار، سچی، مخلص ہوتی ہیں، مگر یہ لڑکے، اسے مجھ سے بہت محبت ہے۔ کتنی؟ بے ساختہ اسما کے منہ سے نکلا۔ محبت کی کوئی پیمائش نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے۔ ہوتی ہے ہر چیز کی پیمائش، محبت کی بھی، نفرت کی بھی۔ اسما نے فائل بند کر کے اسے دیکھا۔ بتا سکتی ہو کہ اسے تم سے کتنی محبت ہے؟ اسما کے چہرے پر ذو معنی مسکراہٹ تھی۔ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے میرے لیے پیار ہی پیار جھلکتا ہے۔ بس؟ روز ملتا ہے مجھ سے؟ زارا کے لہجے میں یقین تھا۔ روز ملتا ہے، روز محبت بھری باتیں کرتا ہے، روز محبت کا یقین دلاتا ہے۔ کیا روز ملنا محبت کا یقین ہے؟ اسما کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اچھمبے سے انداز میں دیکھا۔ شادی کرے گا وہ تم سے؟ ظاہر ہے شادی کے لیے ہی محبت کی ہے، مجھے پسند کرتا ہے وہ۔ یا تم صرف اس کی دوست ہو؟ کبھی اس موضوع پر بات کی؟ اسما اس کے ذہن کی گراہیں کھول دینا چاہتی تھی، مگر وہ محبت اور دوستی ایک دوسرے سے مشروط ہے۔ نہیں، محبت الگ ہے، دوستی الگ ہے۔ دوست سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ اسما وہ ابھی پڑھ رہا ہے، میں نے بی اے کرنا ہے، اس کے بعد اس کی جاب ہے، جاب ڈھونڈے گا وہ۔ اچھا، استہزائیہ انداز تھا۔ اتنا امیر کبیر ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ اور جاب ڈھونڈے گا وہ؟ تم بے وقوف ہو یا وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ اور اگر اس دوران میں تمہارا کوئی رشتہ آ جاتا ہے تو؟ زارا اس تلخ سچائی پر اس کی شکل دیکھنے لگی۔ دل ایک دم سے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ شادی تو اس سے ہی کرنی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو زارا، محبت میں پیمائش بھی ہوتی ہے اور آزمائش بھی۔ ہر چیز میں معیار ہوتا ہے۔ زندگی کھیل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیں اس کا کھیل بنانا چاہیے۔ میں چلتی ہوں، تم تو بس۔ زارا کو غصہ آنے لگا اب کہ اس نے روکا نہیں، اور زارا رکی بھی نہیں، اور وہ رکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دکھی نظروں سے اسے جاتے دیکھا۔ کاش یہ لڑکیاں اپنے کردار میں مضبوطی پیدا کر لیں۔ آئیڈیل بنانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ خود کو آئیڈیل بنا لیں، خود کو تراش لیں۔ عورت کی فطرت اس کے کردار سے ہی تو معلوم ہوتی ہے۔ ایک مشکوک لڑکی کا کردار تمام لڑکیوں کے کردار کو مشکوک بنا ڈالتا ہے۔
نفس کو آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا، نفس کو آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا۔ نیکسٹ سین، تم آئندہ زارا کے ساتھ کالج نہیں جاؤ گی۔ واصف اسما کے سر پر کھڑا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ ہی منہ سے نکلا۔ بس کہہ دیا نا، اس کا لہجہ سخت تھا۔ پھر میں کیسے کالج جاؤں گی؟ میں آفس جاتے ہوئے تمہیں چھوڑ دیا کروں گا، بغور اس کا جائزہ لیا۔ مگر واصف بھائی، زارا کیسے جائے گی؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اسما بھائی کو دیکھ کر رہ گئی، اس کا انداز نیا تھا۔ دونوں بچیوں کا بچپن کا ساتھ ہے، چھوٹ سکتا ہے بھلا؟ دادی اماں تخت پر بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی باتیں سن کر کہا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پڑھنا لکھنا، ہنسنا بولنا، ہر کام ساتھ ساتھ، اب بھلا کالج جانا چھٹ سکتا ہے؟ دادی حیران تھیں۔ ہاں چھٹ سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں اگر آئندہ تم اس کے ساتھ گئیں تو تمہارا کالج جانا بھی بند۔ واصف کا لہجہ غیر معمولی تھا اور اسما ایک سمجھدار لڑکی تھی، اسے یہ لہجہ، یہ انداز سمجھ آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا، ذرا اسے بھی مشکوک بنا سکتی تھی اور وہ اپنے کردار پر حرف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ باولا ہو گیا ہے یہ لڑکا تو۔ دادی جان، آپ نہیں جانتی آج کل کے ماحول کو، بس میں نہیں چاہتا کہ یہ اس کے ساتھ جائے۔ اور اس کے لیے جتنی نفرت تھی وہ محسوس کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ وہاں سے اٹھ گئی، اور اسے تمام دوستی ختم کر لو، گھر آ جائے تو ٹھیک ہے، تمہیں اس کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاتے جاتے وہ چونک کر پلٹی۔ بھائی دھیرے دھیرے اپنی پیشانی مسل رہا تھا اور اسما بے سمجھ نہیں تھی، سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ زارا کی سرگرمیاں بھائی کی نگاہ میں آ گئی ہیں، اس کا دل اچھلا۔ اف میرے خدا، سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تو زارا کے لیے کتنے اچھے جذبات رکھتا تھا اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا رہا۔ زارا اس کا خواب تھی، پرکشش، سمارٹ، شرارتی سی، مگر بے چینی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زارا ہو سکتی ہے، سمندر کے کنارے کسی لڑکے کے ساتھ چلتی، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ہوٹل میں میز کے پیچھے بیٹھی، وائٹ گاڑی میں آئس کریم کھاتی، کھلکھلاتی ہوئی۔ سنسان سڑک پر ان کی گاڑی رواں تھی، اور جب وہ اپنی بائک لے کر ان کے قریب سے گزرا تھا، گاڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ زارا کا سر اجنبی کے شانے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اسے سنبھالے اس پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ نفرت، کراہت، گن ایک ساتھ اس کے وجود میں اتر گئے۔ بظاہر معصوم، شریف، سیدھی نظر آنے والی زارا اس طرح کی ہو سکتی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ہمسائے میں رہتی تھی، اس کی بہن کی دوست تھی، اپنی محبت کو خاموشی سے دل میں چھپا لیا، حق ہمسائیگی ادا کیا کہ وقت آنے پر کہے گا امی میرے لیے زارا کو مانگ لیں۔ مانگنے سے پہلے ہی وہ کسی کی ہو چکی تھی، اور اس انداز میں۔ اسے اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا لڑکیاں اس طرح سے والدین کی آنکھوں میں دھول جھونکتی ہیں، ان کے اعتماد کو تاراج کرتی ہیں؟ اور واصف کو زارا سے یہ امید نہیں تھی۔ اور کیا اسما، اس کی بہن بھی؟ اس کے وجود میں پتنگے لگ گئے۔ بری صحبت ضرور اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ کئی دن تک اسما کو واچ کرتا رہا۔ صد شکر تھا اسما کردار کی مضبوطی میں مکمل تھی۔ ایسا نہ ہو آئندہ، واصف نے فیصلہ کیا اور اسما پر پابندی لگا دی۔ اور زارا اتنی آگے نکل چکی تھی کہ اسما کو اب خود بھی اس سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے سمجھاتی تھی کہ دوستی کا بھرم قائم رہے، مگر اسے کسی بھی زبان میں نہیں سمجھایا جا سکتا جو خود سمجھنا نہیں چاہے۔ زارا برائے نام کالج جاتی تھی، زیادہ وقت اس کا باہر گزرتا تھا۔ اس کے پاؤں میں زنجیر نہیں تھی، اپنے کردار، اپنی عزت نفس، اپنی پاکیزگی اور اپنے خاندانی وقار کا کچھ احساس نہیں تھا۔ وہ اندھے راستے کی مسافر بن گئی تھی، اور آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر ان راستوں کی مسافر بن گئی تھی جو کسی منزل کی طرف نہیں جاتے۔
جو کسی منزل کی طرف نہیں جاتے، بھڑک جاتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں یا پھر بھول بھلائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ سین، یہ واصف بھائی کو ہوا کیا ہے آخر؟ زارا نے پوچھا۔ پوچھ لینا، اسما نے نگاہ چرا لی۔ کہہ رہے تھے پیدل جاتی ہو، میں آفس جاتے ہوئے چھوڑ دوں گا۔ یہ قریب ہی تو ہے کالج۔ زارا اس آگہی کو نہیں پہنچ سکتی تھی جو انہیں حاصل ہو گئی تھی۔ خدا ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا جانتے ہیں۔ تم بھی عرفان سے کہہ دو، چھوڑ آیا کرے گا۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ عرفان سے کہوں گی تو وہ زمانی انداز میں ہنسی، ادھورا جملہ بول کر۔ آج کل اس کے چہرے پر انوکھے رنگ تھے۔ تمہیں ابھی تک محبت کی سچائی کا پتہ نہیں چلا؟ تم ابھی تک میری محبت کی طرف سے مشکوک ہو؟ اسما نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ناراض ہو؟ کیوں؟ لگ رہا ہے تمہارا وہم ہے، میں کیوں ناراض ہوں گی؟ ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ آگہی کا شعور خدا ہر کسی کو دیتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہر کسی کو ہے۔ اپنے لیے ہر انسان سوچ سمجھ کر ہی راستوں کا تعین کرتا ہے۔ خیر اور شر انسان کے وجود کا حصہ ہیں، یہ خود انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ اسما سمجھانے کا کوئی موقع جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اب کوئی سمجھنا ہی نہ چاہے تو۔ نیکسٹ سین ہے، اسما کے لیے پہلا رشتہ ہی شاندار آیا۔ ملٹی نیشنل فرم میں جاب کرتا تھا، نام وجاہت تھا۔ اچھی خاندانی فیملی تھی، اس کے 2 بھائی اور ایک بہن اور تھی۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، والدین حیات تھے، گھر اور لڑکا دیکھ کر آئے تھے۔ حلیمہ بیگم کو سب کچھ اچھا لگا، ان کی توقع سے بڑھ کر یہ رشتہ آیا تھا۔ وہ خدا کی شکر گزار تھیں، ورنہ ان کی قسمت کہاں اتنی مہربان ہو سکتی تھی۔ ان کا حلقہ احباب ہی اتنا وسیع نہیں تھا، بس محلے داری اور گنے چنے رشتہ دار تھے۔ اسما کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہونا شروع ہوئی تھیں کہ اللہ نے کرم کر دیا۔ اسی روز زارا نے اس سے کہا، تمہیں ایک بات بتانا ہے۔ کیا؟ کالج میں گھاس کے کتاب پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ بلکہ کسی سے ملوانا ہے، زمانی انداز میں مسکرائی۔ کس سے؟ ہے ایک بہت اچھا، بہت پیارا، آج کل لندن سے آیا ہوا ہے۔ اسے ایک مشرقی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ اصغر نے تمہارا ذکر کیا ہے، کل چلو گی نا ملنے؟ اصغر تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ اسما کے تاثرات سے بے خبر وہ بول رہی تھی۔ وہ چاہتا ہے کہ… زارا نے اس کو ٹوک دیا۔ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرے چاہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ وہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں سوچنے والا؟ اور تم اس سے میری باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں تمہاری دوست ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسما، اس سخت لہجے پر زارا حیران تھی۔ مجھے یہ حرفات پسند نہیں ہیں۔ تمہیں مبارک ہوں۔ کیا تمہیں میری نیچر کا علم نہیں ہے؟ میں کس مزاج کی لڑکی ہوں؟ اس کا لہجہ وسیلہ تھا۔ اسما، وہ بہت اچھا ہے، تم چلو تو، ایک شاندار زندگی۔ پھر اسما نے ٹوک دیا، میرا اللہ مجھے شاندار زندگی ہی دے گا۔ اور مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا، اور میں ارینج میرج کروں گی۔ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ کیا؟ زارا زور سے چیخی۔ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ کل رات کو ان کا فون آیا تھا۔ یکدم ہی ہنس دی۔ منگنی پر مٹھائی ملے گی۔ کیسا ہے وہ؟ تم نے اسے دیکھا ہے کیا؟ کیا کرتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے گھر والوں نے پسند کیا ہے، میں نے صرف تصویر دیکھی ہے۔ ہائے، اس ماڈرن دور میں کون ایسا کرتا ہے بھلا؟ ایسی شادیاں اب کامیاب نہیں ہوتیں۔ ہوش کے ناخن لو تم۔ زارا جذباتی ہونے لگی۔ ایسی ہی شادیاں کامیاب رہتی ہیں زارا، سب کچھ پہلے ہی طے ہو گیا، جان لیا، پہچان لیا تو بعد کے لیے کیا بچے گا؟ اور مجھے یکسانیت اچھی نہیں لگتی۔ مگر اسما، ایسے کیسے؟ شادی سے پہلے انسان کا ایک دوسرے کو جاننا زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ بعد میں انسان کی زندگی اچھی اور مطمئن گزرے۔ جیسے کہ میں اور اصغر، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بعد میں ہم ایک بہتر زندگی گزاریں گے۔ سب کچھ تو اب جان لیا ہے، بعد میں کیا کرو گے؟ سوال اچانک تھا۔ لمحہ بھر کو زارا چپ ہو گئی۔
میرے جیسی سیدھی سادی گھریلو لڑکی کے لیے والدین کا انتخاب ہی بہتر رہتا ہے۔ پاگل ہو تم ایک دفعہ بنٹی سے ملو تو۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، میں اپنی قسمت پر شاکر ہوں اور اللہ کی رحمت سے قانع۔ جس کو میری تلاش ہے، میری ضرورت ہے، مجھ تک آ پہنچے گا۔ تم بے وقوف ہو اسما، اپنی زندگی تباہ کر لو گی۔ اسما اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کون جانے کون اپنی زندگی تباہ کرے گا، میں یا وہ؟ اس کا فیصلہ وقت نے کرنا تھا۔ لو میرج کامیاب رہتی ہے اسما، تمہیں بعد میں اندازہ ہوگا۔ زارا اب بھی بضد تھی۔ جواب میں وہ بس مسکرا دی۔ جذباتیت سے نکل کر دیکھو، تمہیں خود اندازہ ہوگا۔ یہ بتاؤ کب کرنا ہے شادی؟ آہا، زارا نے گہرا سانس لیا۔ ابھی تو وہی مسئلے ہیں، اس کی تعلیم، پھر جاب۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ ویل آف فیملی ہے۔ وہ تو ہے، مگر اصغر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اسے اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے۔ اچھا، ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ پڑھ رہا ہے وہ؟ ہاں، یہ آخری سال ہے، بس 2 سال کا انتظار۔ اور پچھلے 2 سال سے جو وہ تم پر لٹا رہا ہے، تحفہ، تحائف، گھومنا پھرنا، ہوٹلنگ کرنا اور لانگ ڈرائیو، وہ کہاں سے کرتا ہے؟ وہ تو اسے جیب خرچ ملتا ہے۔ اتنا زیادہ؟ وہ تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے زارا، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ یہ لڑکے اتنے ہی شاطر ہوتے ہیں، بہروپیے، صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے۔ تم اس سے کہو نکاح یا منگنی کر لے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میری اس معاملے پر بات ہوئی تھی، کہتا ہے کہ 2 سال بعد۔ اوف، 2 سال! لڑکیاں اپنے گھر کی جلدی ہو جاتی ہیں زارا، اور کیا تمہارے گھر والے اتنا انتظار کریں گے؟ ہاں، اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جب تک میں چاہوں انتظار ہو سکتا ہے۔ اسما اسے دیکھ کر رہ گئی، بامشکل اس جملے کو ادا ہونے سے روکا کہ کہیں یہ انتظار ہی نہ رہ جائے۔ اللہ نہ کرے۔ اس کا یقین اور اعتماد سلامت رکھنا، اس کی اندھی محبت کو راستہ دکھا دینا۔ اے اللہ، اس ناسمجھ لڑکی کو سرخرو رکھنا۔ بے اختیار دل سے دعا نکلی۔ نیکسٹ سین آ جاتا ہے۔ اس کی آنن فانن شادی کی تاریخ منگنی والے دن ہی طے ہو گئی۔ وجاہت کے گھر والوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ان کا بڑا بیٹا جرمنی سے فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب وہ جائیں گے تو 3-4 سال بعد آئیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے چھوٹے اور آخری بیٹے کی شادی میں سب شریک ہوں۔ اسما کے گھر والوں کو کیا اعتراض تھا بھلا؟ شادی تو بہرحال کرنا ہی تھی، جتنی جلدی لڑکی کی شادی ہو جائے بہتر ہے۔ زارا بھی ابھی تک حیران تھی، اتنی جلدی؟ اور وہ صرف سر جھکا کر رہ گئی۔ مایوں، مہندی، شادی، سب کاموں میں زارا نے حق دوستی ادا کیا۔ اس کی ڈریسنگ بہت مہنگی اور غضب کی تھی، حالانکہ وہ فیملی کے لحاظ سے اتنے قیمتی لباس افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ مہندی والے دن سرخ اور اورنج امتزاج کے اسٹائلش سوٹ اور میچنگ کے بارے میں اس نے بتایا تھا کہ اسما کی شادی کے لیے تمام لباس اصغر نے دلوائے ہیں، اور یہ کہ وہ شادی والے دن بھی آئے گا، میں نے بلوایا ہے۔ ہیں؟ اسما نے چونک کر اسے دیکھا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ زارا کھلکھلا کر ہنس دی۔ اتنے لوگوں میں پہچان تو کوئی نہیں سکے گا کہ کون ہے، سسرال کی طرف سے ہے یا میکے کی طرف سے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اسما اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھنے لگی، جو سر جھکائے اس کے پیروں پر مہندی لگا رہی تھی۔ محبت انسان کو اتنا چالاک اور عیار بنا سکتی ہے کہ انسان اپنوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے۔ کوئی چاہت اتنی مخلص ہوتی ہے کہ والدین سے فراڈ کرنا سکھا دے۔ اور کیا یہ نادان لڑکیاں یہ نہیں سوچ سکتی کہ اپنوں کی برسوں کی محبت اور سامنے والے چاہنے والے کی چند مہینوں کی محبت، کون سی محبت اہم ہے؟ تم سے ایک بات کہنا تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسما نے چونک کر اسے دیکھا۔ اصغر فارم پر چلنے کی ضد کر رہا ہے۔ سر جھٹک کر بالوں کو پیچھے کیا اور پھر جھک کر مہندی لگانے لگی۔
اپنی خاندانی زمینوں کی سیر کروانا چاہتا ہے وہ۔ اسما ساکت رہ گئی۔ مت جانا زارا، بالکل بھی مت جانا۔ اگر تم خود کو سلامت دیکھنا چاہتے ہو تو بالکل مت جانا۔ مجھے اس پر اعتماد ہے۔ سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ اعتماد، یہ یقین، خوش فہمی نہ ہو زارا۔ ہمارا برسوں کا ساتھ ہے اسما، اسے میں خود سے زیادہ عزیز ہوں۔ ہائے یہ خوش فہم لڑکیاں کیوں نہیں سوچتی کہ مرد دریافت کا پرندہ ہے، عورت کے قرب میں دریافت کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ اڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ تم جاؤ گی کیا؟ اسما کے دل میں پتنگے لگ گئے۔ ہاں، لیکن کیسے جاؤں گی؟ رات بھر کا قیام ہوگا، امی تو جانے نہیں دیں گی۔ کون رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ مہندی کی کون کی بات ہو رہی ہے؟ تو امی کو لے جاؤ نا۔ ہاں 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 ہاں، حیرانی سے ہنسی۔ امی کو؟ جوتے پڑوانے ہیں مجھے کیا خود کو؟ بے فکر رہو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، بہانہ تراش لوں گی کوئی۔ گھنیرے بالوں میں انگلیاں چلائیں اس نے۔ یہ عذر، یہ تعویلیں، یہ بہانے، یہ اعتماد کیسے در آتا ہے معصوم سی زندگیوں میں۔ تم تو گئی ہو کام سے، شادی کے بعد کہاں ہاتھ آؤ گی؟ یہ بتاؤ کہ وجاہت بھائی کیسے ہیں؟ کچھ فون شون ہوا؟ کوئی بات بنی؟ سچ میں خود بلکہ اصغر اس قدر حیران ہو رہا تھا کہ کیسے لڑکیاں ارینج میرج کر لیتی ہیں۔ اوف، ہم تو کبھی نہ کریں۔ مشورہ دے رہے تھے موصوف کہ اپنی دوست سے کہنا کہ ایک ملاقات تو ضرور کرے ورنہ بعد میں۔ وہ ہنسی۔ زارا، کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری باتیں اس سے مت کیا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں موضوع سخن بنوں، اور میں اس شادی میں خوش ہوں۔ میرے امی ابو میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، اور چیخ بھی مار دی تو کسی کو آواز نہیں دوں گی۔ بمشکل اپنی ناگواری کو روکا۔ اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کی ذات کو موضوع بنایا جائے۔ زارا نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ پیلے اور ہرے امتزاج سے منسلک مایوں کا جوڑا پہنے، جس کے دوپٹے پر ہرا گوٹا لگا ہوا تھا، ہاتھوں میں پیلی ہری چوڑیاں، نازک کامنی سی اسما بے حد حسین لگ رہی تھی۔ قدرے ناراض سا انداز۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بے ساختہ اسے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی ہنس دی۔ نیکسٹ سین آ جاتا ہے۔ میں زارا ہوں، زارا حمید، اسما کی بے حد عزیز پیاری دوست۔ ہم دونوں کا بچپن کا ساتھ ہے، خدا کرے یہ ساتھ بڑھاپے تک برقرار رہے، آمین۔ اورنج اسٹائلش سا ٹراؤزر، بلیک اورنج ایمبرائڈری والی شرٹ، شانے پر جھکا ہوا ڈھلکا سا دوپٹہ، خوبصورت چہرے پر میک اپ کی چمک اپنی گھنیری پلکوں کو چھپکاتی، شوخ سی مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھتی۔ وہ ایک گفٹ پیک بوکے کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وجاہت نے سر اٹھایا اور چونک گیا۔ لاکھ میک اپ کی دبیز تہوں میں چہرہ چھپا ہو، مرد اس عورت کو پہچان لیتا ہے جس کو بارہا راہوں میں دیکھا ہو۔ وجاہت کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ زارا کی آنکھوں میں فرینکنیس سی چمک تھی۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اب وہ اسما کی باتیں کر رہی تھی۔ اسما کا سر جھجک و شرم سے جھک گیا۔ وجاہت کے دل میں ایک دم سے ابال اٹھ گیا۔ وہ جو نرم گرم سے خیالوں میں گم تھا، پہلو میں بیٹھی دلہن کا سراپا اسے ایک نئے رنگ میں مبتلا کر گیا۔ نکاح کے بولوں میں شاید ایسی ہی کشش ہوتی ہے، مگر دزدیدہ نگاہ برابر میں بیٹھی عروس پر ڈالی۔ حنائی ہاتھوں کے نیچے دبا سرخ بٹوا، انگلیاں انگوٹھیوں سے مزین، کلائیوں میں بھری بھری عروسی چوڑیاں، قرب سے اٹھتی گجروں کی مہک، وجاہت کے سارے احساسات بھگ سے اڑ گئے۔ وہ ایک دم سے خوشگوار احساسات پر گر گئی۔ محفل میں گویا سناٹا چھا گیا ہو، ہر چیز اجنبی لگنے لگی۔ بھابھی رخصتی کروا لیں، 1:30 بج رہا ہے۔ اکتایا ہوا لہجہ اسما کے حواس جگا گیا۔ اوہ ہو، زومانی سے اشارے ہونے لگے، مگر اسے کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ جو انسان کی کمپنی ہوتی ہے جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے،
انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ اسما کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، کیا اسما کی زندگی، میرڈ لائف جو ہے وہ کامیاب رہے گی، ارینج میرج اس کی کیسی رہے گی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں آگے۔ وہ جو خوشگوار خوابگیں خیالات کے زیر اثر تھی، اس کے قریب ڈھیر سارے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بیڈ کے اطراف خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پھولوں کے ہار اور اس کا صحرا رکھا ہوا تھا۔ نئی زندگی کا نیا سفر، نیا ہم سفر، نئے جذبے اور نئے احساسات۔ گھونگھٹ کی اوٹ سے سامنے صوفے پر بیٹھے وجاہت کو دیکھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اسموکنگ کر رہے تھے۔ خوابناک سی حجلہ رسی میں سگریٹ کے دھوئیں نے تلخی سی گھول دی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور پانی کی خواہش تھی، مگر اب وہ سائڈ کی جانب بنے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے کھولا اور پھر یکلخت مڑ کر اسے دیکھا۔ تم سو جاؤ، یہ ایک جملہ کہا اور باہر نکل گیا۔ اللہ جانے باہر کیا تھا، ٹیرس، کمرہ، بالکونی، سیڑھیاں۔ کمرے کی وہ تنہا مکین ششدر سی تھی۔ گلا شدید خشک ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ کس کی بد نظری اس کی خوشیوں کو کھا گئی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ کیا اس کے ساتھ بھی وہی روایتی قصے ہوئے؟ انہیں کوئی اور لڑکی پسند تھی؟ والدین، ظالم سماج، اپنی پسند۔ اوف! اس کی آنکھیں بھر آئیں اور ساتھ ہی اپنی بدقسمتی اور مظلومیت کے احساس کے تحت رخسار بھیگنے لگے۔ دلہن کی سجاوٹ میں صرف زیبائشی اشیاء کی مہک ہی نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی خوبصورت احساسات اسے پرکشش بناتے ہیں۔ اور اسما تو باپردہ تھی، کبھی حجاب کے بغیر نہیں نکلی۔ اس پر سنہرا روپ آیا تھا، ہر نگاہ نے اسے سراہا تھا اور ان کی جوڑی کو شاندار کہا تھا۔ کیا اس کی شادی بد نظری کا شکار ہو گئی؟ اس کے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ کیا کرے، کیا نہ کرے، کس طرح مخاطب کرے، کیا وجہ پوچھے، کیا قصور سمجھے۔ دھیرے سے سر اٹھایا، گردن پتھر اور کمر تختہ محسوس ہوئی۔ دھیرے سے سر گھما کر پانی کو دیکھا، دور ٹیبل پر رکھا تھا، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس چیز کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ٹشو سے چہرہ صاف کیا، بار بار آنکھیں اپنی بے قدری پر جھلملا رہی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور ایک خوف سا اس کے وجود میں سرایت کر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا ہے یہ؟ صبح اس کے لیے کیا لے کر آئے گی؟ پانی پینے کی خواہش ایک دم سے مر گئی، نڈھال سی بیٹھی رہ گئی۔ گھڑی پر نگاہ کی، 5:30 بج رہے تھے۔ وہی دروازہ دوبارہ کھلا، وجاہت اندر آ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا، سرخ دہکتی آنکھیں، تنا ہوا چہرہ اسے لرزا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ تم سو جاؤ، کرخت سی آواز نے اسے کپکپا دیا۔ ختم کرو یہ ڈرامے بازی۔ تکیہ کھینچ کر وہ صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ یا اللہ خیر کرنا۔ دھیرے سے بامشکل بیڈ سے اتری، الماری کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر دھیرے سے اسی دروازے کی جانب بڑھ کر دروازہ ذرا سا کھولا۔ صبح کی ہوا کا خوشگوار جھونکا اس سے ٹکرایا۔ وہ ٹیرس تھا۔ دروازہ بند کر دیا۔ برابر کا دروازہ کھولا، وہ ڈریسنگ روم تھا۔ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے قدآور آئینہ تھا جو اس کے عروسی لباس کو سراہتا، اس کے وجود کو اپنے حصار میں لیتا، اس کی تعریف کرتا۔ آنسو رخساروں پر پھسلنے لگے۔ ایک نگاہ تغافل کی اس پر نہیں ڈالی تھی، ایک دم ہی اس ہتک امیز انداز پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نیکسٹ سین ہے۔ صبح ناشتہ لانے والوں میں اس کی بھابھی، کزن، بھائی اور زارا بھی تھی، اور وہ ساری اداسی، رنجش، ناروا سلوک کو اپنے وجود میں چھپا کر ان سب سے مل رہی تھی۔ ٹھیک ہو؟ بھابھی نے سرگوشی کی تھی اور اس نے سر جھکا لیا۔ بھابھی شرم سمجھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روئے، ان سے لپٹ جائے اور سب کچھ کہہ دے اور اپنی تذلیل پر تحقیر کے بارے میں لفظ لفظ کہہ ڈالے۔
مگر دھیرے سے مسکراتے ہوئے وہ الگ ہوئی۔ اچھی سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکیوں کو شاید پیدائشی طور پر دنیا داری نبھانی آتی ہے، یا ہر دم انہیں اپنے والدین کی عزت اور توقیر کا خیال رہتا ہے۔ تمہارا کمرہ بہت خوبصورت سجا ہوا ہے، زارا سرگوشی کر رہی تھی۔ تبھی وجاہت اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ اندر آ گئی۔ زارا نے اسے چٹکی کاٹی تھی اور وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ زارا بڑے فرینک سے انداز میں وجاہت سے ملی۔ وجاہت کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ ولیمے کی تقریب سبزہ زار کے خوبصورت سے لان میں تھی۔ ہلکا ہلکا رومان پرور ماحول، دھیمی سی موسیقی، دبی دبی مسکراہٹیں، وجاہت کے دوستوں کے بلند و بالا کہکے، اسٹیج پر بیٹھی اسما اپنے ہلچل مچاتے دل کو سنبھالے وجاہت کا ہر انداز نوٹ کر رہی تھی۔ ایک بار بھی آ کر وہ اسٹیج پر نہیں بیٹھا تھا، آیا بھی تو صرف مووی بنوانے کے لیے۔ دوران طعام وہ اصغر اور شہریار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بڑے بے باک سے انداز میں وہ ایک ٹیبل پر براجمان تھے۔ غیر ارادی طور پر زارا کو دیکھا۔ وہ تیسری میز پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، پھر اس کی نگاہ اسٹیج پر گئی۔ اسما سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے برابر میں امی اور بھابھی تھیں۔ وجاہت کے وجود میں بے چینیاں سی رقص کرنے لگیں۔ یہ دونوں شہر کے عیاش اور اوباش لڑکے تھے۔ ان کا باپ اسمگلر تھا نامی گرامی۔ یہ اصغر اور شہریار کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا کام صرف لڑکیوں سے رہتا تھا، نت نئی لڑکیوں کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ زارا کو اکثر اس نے اصغر اور کبھی شہریار، جو عرف عام میں شہری کہلاتا ہے، دیکھا تھا۔ ہوٹلنگ کرتے، لانگ ڈرائیو پر، شاپنگ پلازا میں، ایک دفعہ بیچ پر بھی دیکھا تھا۔ زارا غیر شادی شدہ، غیر منگنی شدہ تھی۔ اس کے لیے پہلا احساس یہ تھا کہ اتنی کرپٹ لڑکی کی دوست کیا اس کے ساتھ نہیں رہتی ہوگی؟ وہ کتنے پانی میں ہوگی؟ حالانکہ دیکھنے میں زارا کی فیملی متوسط گھرانے کی فیملی لگ رہی تھی، مگر زارا کا انداز، اس کی ڈریسنگ، اس کے اطوار۔ وجاہت ایک جہاں دیدہ مرد تھا۔ اس کے دل میں اسما کے لیے بال آیا تھا۔ اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے امی اور بھابھی کے کہنے میں آ کر شادی کیوں کی، کیوں ان کی پسند پر اعتبار کیا، کیوں ایک بار اس سے نہیں ملا، کیوں 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 نہیں؟ اس کی کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ نفرت بھری نگاہ زارا اور اس کے عقب میں دور بیٹھی اسما پر ڈالی۔ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ ولیمے کی خوبصورت رات بھی ایک چپ، ایک خاموشی کی نظر ہو گئی۔ وہ بولنے کے لیے لفظ تولتا رہا اور وہ لفظ جوڑتی رہی۔ کیا کرے، کیسے مخاطب کرے، اپنا قصور پوچھے۔ ایک چپ اس پر غالب آ گئی تھی۔ ابھی گھر میں بڑی بھابھی اور ان کی فیملی موجود تھی۔ ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ پھر وہ لوگ جرمنی واپس چلے گئے۔ اس کی نند اسلام آباد لوٹ گئی۔ گھر میں ندا بھابھی اور بھائی رہ گئے۔ بابا اور امی کی عادت بہت اچھی تھی۔ ان دونوں کا زیادہ وقت فہد اور منیب کے ساتھ گزرتا تھا۔ وجاہت کا انداز چپ چاپ اور لیے دیے رہنے والا تھا۔ ایک سنجیدگی کا لبادہ اس کے وجود سے لپٹ گیا۔ کیا بات ہے وجی، بہت چپ چپ ہو، کیا ہوا؟ اس کی خاموشی کو پہلے ندا بھابھی نے نوٹ کیا۔ بس آفس کی مصروفیات ہیں۔ آفس تو تم پہلے بھی جاتے تھے، شادی کے بعد آفس کی مصروفیات کم ہو جاتی ہیں اور بیگم کی بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں، غلط کہہ رہی ہوں اسما؟ بھابھی اس کی جانب جھکیں اور وہ زیر لب دھیمی سی ہنسی ہنسی، ایک دوگلی زبردستی کی دنیا دار ہنسی۔ کیا کہیں سیر ویر کے لیے نہیں جانا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کافی اس کی سمت بڑھائی۔ گھومنا پھرنا، لفظ چبا ڈالے۔ انہوں نے تو سب جگہ دیکھی ہوں گی۔ لفظ تھے کہ آگ۔ اسما چونک گئی۔ بے شک، مگر وجاہت، شادی کے بعد ان جگہوں پر دوبارہ جانے سے ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلو ہنی مون کا پروگرام بناؤ۔ ابھی چلے گئے تو ٹھیک، ورنہ… ان کا زمانی سا اشارہ تھا۔ دونوں کی سنجیدہ نظریں کپ پر تھیں۔ وجاہت کے ماتھے پر بل اور ہونٹ بچھے ہوئے تھے۔ اسما کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ندا بھابھی کا چونکنا لازمی تھا۔ چند منٹ خاموش رہ کر بہت کچھ جان لیا۔ رومانس، محبت، زمانی اشارے، شوخ
ہنسی، شرارتی انداز اور بے ساختہ کہہ کے وجاہت کے وجود سے غائب تھے۔ وہ چپ تھا غیر معمولی طور پر، جبکہ اس کی شخصیت کھلکھلاتی ہوئی ہر دم شرارتی انداز لیے ہوئے تھی۔ تبھی امی کی آواز پر ندا بھابھی اندر چلی گئیں۔ وجاہت نے کہا، کہاں کہاں کی سیر کر رکھی ہے تم نے؟ یہ باقاعدہ جملہ تھا جو اس کو کہا تھا۔ اس نے دھیرے سے نگاہ اٹھائی، پرشکوہ بھیگی ہوئی نگاہ۔ وجاہت نے نظر چرا لی، پھر ایک اور سوال کیا، کیا کیا مشغلے تھے تمہارے؟ کب ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگے، لفظ گنگ تھے، شکی سا انداز۔ اگلا سوال بھی آیا، کوئی خاص مصروفیات؟ وہ اس کا انٹرویو لینا چاہتا تھا۔ وہ چپ تھی۔ جواب دو، عجیب سا انداز تھا۔ میری مصروفیات میں پڑھنا لکھنا، ٹی وی دیکھنا اور گھر داری شامل ہے۔ اچھا، استہزائیہ طنزیہ ہنسی۔ اسما دیکھ کر رہ گئی۔ اسما، تمہاری دوست زارا کا فون آیا ہے۔ اچھا، وہ اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، بدتمیزی سے بولا۔ بھابھی میسج لے لیں، وہیں سے چیخا۔ بھابھی نے بھی اوکے کا رپلائی کیا۔ اسما حد درجہ حیرانی سے اس کا انداز اور اس کا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ کسی بات نے اسے اندر تک بے چین کر دیا۔ اسما، زارا کہہ رہی تھی کہ ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، اگلے ماہ کے آخر میں پیپر شروع ہیں فائنل کے۔ تمہاری ڈیٹ شیٹ اور ایڈمٹ کارڈ لے آئی ہے، وہ تمہاری امی کے پاس ہے، جا کر لے آنا۔ ندا بھابھی نے آ کر بتایا۔ پوچھ رہی تھی اسما امتحان دے لے گی نا؟ شرارتی سی ہنسی تھی۔ دے لے گی، کیوں نہیں دے گی؟ بہت ذہین، فطین اور سمجھدار ہیں یہ، اپنی دوست کی طرح۔ طنزیہ انداز تھا۔ اسما ٹھٹک گئی۔ ایسے ہی تو ہم نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ ندا بھابھی نے ساتھ لگا لیا اسے۔ بھابھی آپ، اس کی جانب دیکھتا وہ کچھ کہتے کہتے پھر سے رک گیا۔ کیا ہوا، کہو۔ کچھ نہیں، کپ رکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا یہ انداز انہیں ایک بار پھر چونکا گیا۔ رخ موڑ کر اسما کو دیکھا، سر جھکائے بیٹھی تھی وہ۔ کہیں نہ کہیں کچھ ضرور ہے۔ یہاں پہ سین اینڈ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ سین پہ چلتے ہیں۔ تم پردہ کرتی ہو؟ اسے حجاب لیتے دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اس سے زیادہ وہ اس کے لہجے اور انداز پر چونکی۔ اس وقت وہ امی کے گھر فائنل کی بکس، نوٹس اور ڈیٹ شیٹ لینے جا رہی تھی۔ ایگزام تو اس نے لازمی دینا تھا، پورے سال کی محنت تھی۔ حالانکہ ذہن و دل دونوں الجھے ہوئے تھے، مگر وہ سال کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب دن بھی کم رہ گئے ہیں۔ اس کے سسر نے کہا تھا وہ خود تیاری کروا دیں گے، جبکہ اس کی تیاری تو ویسے بھی مکمل رہتی تھی۔ جی، زیر لب اس نے کہا۔ اس پردے کی آڑ میں تو سب کچھ ہوتا ہے۔ معاشرے میں بربادی اس وجہ سے تو آئی ہے۔ شریف زادیاں اور کرپٹ سب کا اڑنا بچھونا بن گیا ہے۔ اس کے ہاتھ تھم گئے، اس کا لہجہ پھنکارتا ہوا تھا۔ تم یہ ناٹک نہیں کرو گی۔ اس سے حجاب لے کر اس نے پھینک دیا۔ اس کا غضبناک انداز دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وجاہت نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس بات کی سزا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا ہے آخر جو یہ مجھ پر یوں شک کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا حادثہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ؟ اسما نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ کتابیں اور نوٹس اس نے بھائی سے منگوا لیے تھے۔ اپنی تیاری وہ بابا کے اسٹڈی روم میں کر رہی تھی۔ پڑھتی کم اور سوچتی زیادہ رہتی تھی۔ بابا مدد کروا رہے تھے۔ نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ وجاہت، یہ تم بہت برا کر رہے ہو۔ یہ شادی تمہاری پسند اور رضامندی سے ہوئی ہے۔ اب تمہیں اس میں کیا خامیاں نظر آ گئیں؟ جبکہ ابھی شادی کو محض 1 ماہ ہوا ہے۔ تم کبھی گھومنے پھرنے نہیں گئے، اسے کہیں لے کر نہیں جاتے، تمہاری پیشانی پر بل رہتے ہیں۔ کیوں آخر؟ ندا بھابھی نے اسے پکڑ لیا۔ آپ کا وہم ہے بھابھی۔ نہیں وجاہت، یہ میرا وہم نہیں ہے، شجاعت کا یقین ہے۔ انہوں نے میری توجہ اس جانب کروائی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اسما بہت اچھی لڑکی ہے، تم اتنا کیوں بدل گئے ہو؟ تمہارا ہنسنا، کھیلنا، شوخی شرارت، کھلکھلانا، سب ختم ہو گیا۔ ایسا کون سا تمہیں دکھ مل گیا ہے کہ تم ہر وقت حالت مراقبہ میں رہتے ہو؟ وہ اچھی خاصی اس کی کلاس لے رہی تھی۔ میں پریشان ہوں، دھیمی سی آواز تھی۔ ندا بھابھی سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔
وہ پوچھنے کا حق رکھتی تھیں۔ کیا پریشانی ہے؟ بغور اس کا جائزہ لیا۔ کیا تمہیں اسما پسند نہیں آئی؟ وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ مسئلہ کوئی اور ہے، ابھی میں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ اٹھ کر باہر نکل گیا اور ندا بھابھی اسے دیکھتی رہ گئیں۔ اسما نے اردو اور انگلش نوٹس اور بکس اپنے بیڈ روم میں ہی لے آئی تھی۔ کتاب بھی اس نے زارا کی منگوائی تھی۔ بیڈ پر رکھ کر وہ باتھ روم گئی تھی، واپس آئی تو بیڈ پر وجاہت دراز تھے اور ان کے ہاتھ میں وہی بک تھی اور چہرے کی رگیں تنی ہوئی تھیں، پیشانی کے بل چیخ چیخ کر کوئی کہانی سنا رہے تھے۔ بہت پارسا، شریف اور باپردہ ہو، اسے گھورتا ہوا لفظ چبا رہا تھا۔ وہ جو جھک کر نوٹ سمیٹ رہی تھی چونک گئی۔ یہ اصغر اور شہری کون ہیں؟ جی، وہ ساکت ہی تو رہ گئی۔ ایک رنگ سا آ کر اس کے چہرے پر گزر گیا۔ بولو، جواب دو، یہ کتاب تمہاری نہیں؟ کر دو انکار، ڈالو اپنی معصومیت کا پردہ۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ یہ کتاب میری نہیں، زارا کی ہے، اور وہ بہتر جانتی ہوگی کہ یہ ذات شریف کون ہیں۔ اس نے رخ پھیر لیا۔ اچھا، وہ تو تمہاری بچپن کی سہیلی ہے، ساتھ کھیلی ہے، اور تم اس کے کسی کھیل سے واقف نہیں ہو؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ نہیں، اس کی عزت دراصل اس کی عزت تھی، اور وہ لا علمی کا پردہ ڈال کر خود کو محفوظ کر رہی تھی، مگر یہ کوشش فضول رہی۔ یا تم اپنی عاشقی چھپا رہی ہو؟ وہ جھٹکے سے مڑی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو تم سن رہی ہو۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں اور غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اپنے تحمل اور ضبط کو اپنی پناہ میں رکھا۔ وہ تمہاری دوست جو ہے سو ہے۔ تم کیا ہو؟ دوستی کے رنگ میں نہیں رنگی؟ کیا تمہاری مصروفیات وہ نہیں؟ کیا ایک کا چکر اس سے ہے تو یہ دوسرا شخص؟ وجاہت کے وجود میں آگ جل رہی تھی اور اسما کے ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے بتایا ہے کہ کتاب زارا کی ہے، اور میرا اس قسم کی واہیات باتوں سے کوئی تعلق یا سلسلہ ہے نہ میں یہ پسند کرتی ہوں۔ اوہو، بہت خوب، اتنی پاکیزگی، اتنی پارسائی۔ ہاں، وہ چیخ پڑی، مجھے اپنی پاکیزگی، حرمت اور پارسائی پر فخر ہے۔ میں کسی بری لت میں مبتلا تھی، نہ میں ہوں۔ مجھے جہاں پہنچنا تھا اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے، میں قسمت کے فیصلوں پر شاکر رہتی ہوں۔ پھر تمہاری دوست پر تمہاری پارسائی کا اثر کیوں نہ ہوا؟ وہ بے یقینی میں مبتلا اسے گھور رہا تھا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے میں اس کے رنگ میں نہیں رنگی۔ اچھا، تو تم تسلیم کر رہی ہو کہ وہ ایک بری لڑکی ہے؟ اس کے سر پر کھڑا اس کے لیے امتحان بن گیا۔ میں نے کب کہا ہے یہ؟ وہ سخت ہراساں تھی۔ مانتی تو ہو نا؟ پلیز، اس نے رخ موڑ لیا، مجھ سے اس قسم کی فضول باتیں مت کریں۔ فضول باتیں؟ وہ جھٹکے سے آگے بڑھا اور اسے پکڑ کر بیڈ پر پٹھ دیا۔ یہ فضول باتیں ہیں جنہوں نے میرا جینا مرنا محال کر دیا ہے، میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ کیا تم نہیں جانتی اپنی دوست کے متعلق؟ بچپن کی سہیلی رازدان نہیں ہوگی تو کیا اس کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی؟ حشمگین نگاہوں سے دیکھتا اس پر جھکا۔ ملاقاتیں، دوستیاں، محبتیں اسی دوستی کی آڑ میں تو ہوتی ہیں۔ مجھے گواہی دو کہ تم کتنی پارسا ہو۔ اس کا لہجہ کھا جانے والا تھا اور اسما ساکت رہ گئی۔ وہ تمہاری دوست ہے، تم کتنی گناہگار ہو۔ میں اس معاشرے کا فعال رکن ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو گی تو لوگ باتیں تو نہیں کریں گے، وہ جا رہی ہے فلانے کی مشوکہ۔ اس کا دماغ گھوم گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اور اگر تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے تو؟ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ میرے گھر میں تمہاری گنجائش نہیں ہے۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ ڈھہ سی گئی۔ اسے برائی نے نہیں، بری صحبت نے برا بنوا ڈالا تھا۔ آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگیں۔ کتنا سینت سینت کر رکھا تھا خود کو، کبھی کسی کی جانب نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کہ کہیں وہ کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو جائے، اور اس کا شریک سفر اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ گواہی، ثبوت اور یقین تو گناہ کے لیے ہوتے ہیں، داغ ندامت دھونے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی نگاہ میں پاک تھی اور اس کا شوہر اسے گناہ گار سمجھ رہا تھا، اسے دوسروں کے حوالے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ساکت سی اٹھ بیٹھی۔ اف! دھیرے سے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔
اس کا وجود کٹ رہا تھا۔ زندگی نے کیسا مذاق اس کے ساتھ کیا تھا۔ بے ارادہ سر جھکا کر کتاب کھولی، سامنے ہی لکھا تھا اصغر اصغر۔ چند صفحے اور پلٹے، شاعری۔ اس نے کتاب بند کر دی۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ اصغر تو زارا کا، یہ شاعری کون؟ اف! آگہی کا درس اس پر واہ ہوا۔ تو وجاہت شاعری کو اس کی ذات سے منسلک کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ اسے بری کرپ لڑکی سمجھ رہے ہیں، مگر وہ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو… اس کا ذہن الجھتا جا رہا تھا۔ وجاہت کا گریز، بے اعتنائی، الجھا ہوا لہجہ، اسے حجاب لینے پر ٹوکنا، تو کیا وہ شروع دن سے… اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا جانتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی نہیں۔ اف! میرے خدایا، میری رہنمائی فرما، ان غلط فہمیوں کے بادلوں کو بھٹکا دے۔ یہ رنجشوں کے بادل کہیں اور جا کر برسیں، کہیں اور جا کر برسیں۔ وہ بھل بھل رونے لگی۔ پھر نیکسٹ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ امتحان دینے کے لیے امی کے گھر آ گئی۔ وجاہت نے اس سے باز پرس نہیں کی تھی، اس پر الزام لگایا تھا، اور فی الحال اس کے پاس ثبوت نہیں تھا۔ اور وہ ثبوت کہاں سے دیتی؟ کوئی کہانی تھی ہی نہیں، محض بدگمانی تھی، اور بدگمانی کی زد شاخیں بہار آنے پر ہی گر جاتی ہیں۔ اس کے آنے کی خبر سن کر بھی زارا نہیں آئی۔ اس کی دوستی نے اس کی زندگی کو ایک دوراہے پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ امی، زارا کہیں گئی ہوئی ہے، آئی نہیں؟ معلوم نہیں۔ ان کا جواب مختصر تھا۔ اسے چونکا گیا۔ کوئی گڑبڑ ہے شاید، میں اسے فون کرتی ہوں۔ کیا ضرورت ہے اسے فون کرنے کی؟ آرام سے بیٹھو، امتحان دو اور گھر جاؤ۔ کیا ضرورت ہے ایسی لڑکی سے راہ و رسم بڑھانے کی؟ امی کا لہجہ اکتایا ہوا اور بیزار تھا۔ کیا ہوا ہے امی؟ دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے ایک نگاہ سے دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ بدنامی کا توق بن کر گلے میں لٹک گئی ہے اپنے خاندان کے لیے۔ جی؟ وہ ہونک رہ گئی۔ جانے کس حسلت کی لڑکی تھی، عزت راس ہی نہیں آئی۔ اس نے چپ چپاتے نکاح کر لیا کسی سے اور گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کوئی اسمگلر تھا، اس سے برا کام لینا چاہتا تھا۔ نشے کی چیزیں اور دوسرا چوری کا سامان لے کر باہر جا رہی تھی کہ پکڑی گئی، اور اس کا سانس رکنے لگا۔ اور آج کل جیل میں ہے۔ ہائے! اس کا سانس رک گیا۔ اس کا کیس چل رہا ہے مگر لڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے اسے بیٹی ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ لاوارثوں کی طرح جیل میں پڑی ہے۔ امی! اس کا دم رکنے لگا، آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئیں۔ ابھی تو وہ اس کی شادی میں شریک تھی، ابھی تو وہ اصغر کی محبت کی باتیں کر رہی تھی، ابھی تو یہ آنن فانن کیا ہو گیا؟ زارا، مجھ سے تو کہتی، میں تمہیں سمجھاتی، یہ تم کن راستوں کی مسافر بن گئی؟ اس نے تو رشتہ بھیجنا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تم نے کیا کر لیا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حلیمہ اسے بس تسلی دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا لیا؟ وہ جو یہاں امتحان دینے آئی تھی، اس سے بھی گئی۔ زارا کا کیس اخبار میں آ رہا تھا، یقیناً وجاہت نے بھی پڑھا ہوگا، تبھی تو… اب وہ کیسے گواہی دے گی؟ زارا سے کس طرح مل سکتی ہے؟ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ جیسے تیسے کر کے ایگزام دیے، امتحان دیے بھی 1 ہفتہ گزر گیا۔ اسما، کتنے دن ہو گئے وجاہت نہیں آیا؟ کیا آئے گا تمہیں لینے؟ امی پوچھ رہی تھی اور وہ سر جھکائے گمسم تھی۔ کوئی اسے بتائے کہ کب آئیں گے بھی یا نہیں؟ کسی اور کے گناہ کی سزا اس نے بھگتنی تھی۔ ابھی میں نے منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ زارا کا دکھ بھولتا نہیں ہے امی۔ وہ باہر کیسے آئے گی؟ اب تو اسے عقل آ گئی ہوگی۔ انکل آنٹی اس سے ملنے گئے ہیں؟ بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، ان کے گھر سے کوئی نہیں جاتا۔ اس کا دل درد سے بوجھل تھا اور کچھ پوچھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ انہی دنوں ندا بھابھی کا فون آ گیا۔ بھابھی، اس کا لہجہ سسک اٹھا۔
تم دونوں کے بیچ ایسا کیا ہو گیا ہے اسما؟ وجاہت تمہیں لینے کیوں نہیں آ رہا؟ کیا جھگڑا ہوا ہے؟ وہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی بھابھی، وہ شروع سے ایسے ہیں، پہلے دن سے ہی بے تنائی کی راہ پر چل رہے ہیں۔ کیا؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ کیا کیا بتاتی بھابھی میں؟ شادی اس کی پسند اور رضامندی سے ہوئی ہے، پھر وہ کیوں اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے؟ اچھا تم تو ٹھیک ہو نا؟ جی جی۔ اچھا میں اس کا دماغ درست کرتی ہوں، تم اپنا خیال رکھو، تم ہم سب کو عزیز ہو، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ان کا غمگسار لہجہ اس کا دل بھر آیا کہ بتا دے، رازدار بنا لے۔ نہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ ندا بھابھی نے فون بند کر دیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ انصاف کرے گا، بہتر انصاف۔ اس کے دل پر اطمینان کے سائے اترنے لگے۔ پھر نیکسٹ سین ہے، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ حلیمہ بیگم نے بدک کر اسے دیکھا۔ امی وہ میری دوست ہے، ہم مل تو سکتے ہیں نا، میں اس کی خیریت معلوم کر لوں، شاید کوئی راہ نکل آئے۔ ہاں ضرور نکلے گی راہ، ہم لوگ بھی دھر لیے جائیں گے، اس کے رشتہ دار اس کے جرم میں شریک ہیں، پوچھ گچھ کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بدنامی اور جگ ہنسائی میں مفت کی شراکت۔ واصف بھائی نے اندر آ کر اس کا جملہ مکمل کیا، وہ حفت زدہ سی ہو گئی۔ ایسی لڑکیوں کا یہی انجام ہوتا ہے جو اپنے حسن میں مبتلا رہتی ہیں، جن میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں نہیں ہوتیں، جو ہر کسی پر اندھا اعتماد کر کے محبت کے فریب میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ فریب کا بھید تو اب کھلا ہے، جیل کی چار دیواری اسے تباہ کر دے گی بھائی، وہ گویا سسکی۔ اب کون سی تباہی رہ گئی ہے؟ وہ دن آخری دن ہوتا ہے لڑکی کی حرمت کا، جب وہ گھر سے باہر قدم نکال لیتی ہے، جب وہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتی۔ اب اس کا مقدمہ لڑنا، اس سے ملنا، خود کو مصیبت میں گرفتار کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کا خیال دل سے نکال دو۔ بے اختیار واصف بھائی کو دیکھا، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تو کیا ایک شعلہ سا ذہن میں لپکا، مگر وہ زبان پر کچھ نہ لا سکی۔ کیا خبر کہ اس کی سوچ غلط ہو، مگر اس کی سوچ غلط ہو یا واصف بھائی کی صحیح، اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر گیا تھا، خیالوں پر پردہ ہی پڑا رہے تو بہتر ہوتا ہے۔ کب آ رہا ہے وجاہت تمہیں لینے؟ بغور اسے دیکھا اسما نے نگاہ چرا لی۔ معلوم نہیں، کب تک اس سوال سے بچ سکتی تھی۔ کیوں تمہیں معلوم نہیں؟ شوہر ہے تمہارا، کیا لڑ کر آئی ہو تم؟ وہ مصروف ہیں امی، اس کی آواز بھر آ گئی، یکدم اٹھی اور باہر نکل گئی، آنسوؤں پر اختیار کھوتی جا رہی تھی۔ صد شکر کہ بھابھی میکے فیصل آباد گئی ہوئی تھیں، ان سے کچھ چھپانا مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ اس نے سیدھا چھت کا رخ کیا۔ اسما اگر وہ کبھی نہ آئے تو؟ اس کے دل میں چھناکا سا ہوا، آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ میرے پاس سوائے اللہ کی ذات کے اپنی پاک دامنی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مگر انہوں نے مجھ پر الزام کیسے لگایا؟ کیا دیکھ لیا تھا؟ مرد کے دل میں شک آ جائے تو نکلتا نہیں۔ اچھا ہے کوئی فیصلہ ہو جائے، بے دردی سے چہرہ رگڑا۔ مگر تم نے زارا یہ کیا کیا؟ اس کے سوچ کے دھارے بدل گئے۔ کتنا سمجھاتی تھی، یہ عشق و محبت کے راستے اندھے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے فیصلے جذباتی۔ محبت صرف شکلوں سے نہیں ہوتی، انسان کا کردار، عمل، خاندان، اخلاق، چال چلن سے محبت کرنی چاہیے۔ شکلیں تو انسان بدل لیتا ہے بحروب چڑھا کر، مگر اسما بے حد قریب سے آواز ابھری، چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ واصف بھائی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بالکل سامنے کھڑے تھے۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ، مرجھایا ہوا روپ، سب ان کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، نگاہ چرا لی۔ وجاہت سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں تو پھر وہ کیوں نہیں آ رہا؟ 1.5 ماہ ہو رہا ہے تمہارے امتحان کو ختم ہوئے، بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے محبت اور ہمدردی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے لے کر تخت پر بیٹھ گئے۔ تم مجھے بھائی سمجھ کر نہیں، ایک بہن سمجھ کر اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہو، بتاؤ۔ ہمدردانہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
بھائی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انہیں زارا کے بارے میں پہلے دن ہی جانے کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ پہلے دن سے ہی مجھ سے ناراض خفا ہیں۔ وہ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی زارا جیسی ہوں۔ میرا کردار، میرا عمل، میری دوستیاں ویسی ہی ہیں۔ میں بھی بد کردار اور کرپٹ ہوں۔ مجھ سے انہوں نے ثبوت اور گواہی مانگی ہے پاک دامنی کی۔ میں میں اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ میں کہاں سے لاؤں گواہی؟ میں ایسی ہوں ہی نہیں۔ تو واصف ساکت رہ گیا۔ وہ اپنے بازو میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سنبھالو خود کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے کہا تھا کہ زارا جیسی لڑکیوں سے دور رہنا چاہیے۔ بری صحبت برے لوگوں کے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ ہمیں برائی ہی نہیں تباہ کرتی بلکہ برے لوگوں کی صحبت بھی داغدار کر دیتی ہے۔ اسما، میں تو اسے سمجھاتی تھی۔ بعض لوگ سمجھانے سے نہیں سمجھتے بلکہ کھائی میں گر کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر اس کے نتائج ان کے پیاروں کو بھگتنا پڑتے ہیں جن کا انہیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ واصف کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اسما کے دل میں ایک بار پھر شک نے سر اٹھایا۔ کہیں زارا اور بھائی؟ اٹھو، نماز پڑھو، اپنے لیے دعا مانگو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے دکھے ہوئے دل پر تسلی اور تشفی کے پھاہے رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ بوجھل دل اپنا دکھ کہہ کر ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر نیکسٹ سین سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ نیچے شاید کوئی نہیں تھا۔ وہ جو تخت پر سیدھی لیٹی آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ آوارہ بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آنسو نے تو آنکھوں سے دوستی کر لی تھی۔ اپنے دکھ پر اور زارا کے غم میں آنکھیں ہمہ وقت گریہ زاری میں مبتلا رہتی تھیں۔ عصر کا وقت تھا، ابھی نماز پڑھ کر اوپر آئی تھی۔ بیل پھر بجی۔ اٹھی اور پیچھے سے گھوم کر ٹیرس پر آئی۔ ذرا سا آگے جھکی اور بے اختیار چونکی۔ گھر کے گیٹ پر بلیک گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے فوراً پہچان لیا۔ بابا، امی، بھابھی۔ بے اختیار پلٹ کر بھاگی۔ اس کی بے گناہی کا یقین بن کر سب کھڑے تھے۔ پاؤں رکھ کہیں رہی تھی، پڑھ کہیں رہا تھا۔ خوشی کے آنسو رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ آنسوؤں کی نوعیت لمحہ بھر میں بدل گئی تھی۔ یکدم ہی پاؤں پھسلا۔ سنبھلتے سنبھلتے بھی سر دیوار سے ٹکرایا اور پیشانی سے خون ابل پڑا۔ امی نے شاید گیٹ کھول دیا تھا۔ ارے ارے، اسما، اسما بیٹا۔ اور اسما گرتی ہے اور اس کا سر ٹکراتا ہے اور خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ اسما غنودگی میں چلی جاتی ہے۔ یہاں سے تھوڑا سا مسنگ ہے ناول اور تھوڑا سا پیجز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ بس اسما کو یہاں پہ لگتی ہے، پھر ندا بھابھی سب آ رہے ہوتے ہیں اور پھر جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنا بیگ پیک کر رہی ہوتی اور اسما اپنے گھر آ جاتی ہے سسرال، بھابھی بابا کے ساتھ، اماں کے ساتھ۔ تو بھائی کا فون آتا ہے تو اسما چلاتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بھائی نے آگے سے جواب دیا، سچ، میں نے سچ بتایا تھا، اپنی بہن کی گواہی دی تھی اور تمہارے ساس سسر بہت سمجھدار، باشعور اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اس لیے بات سمجھ گئے۔ اور وجاہت؟ یکدم ہی اس کے متعلق پوچھا۔ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں۔ وہ جھجک گئی۔ موسم کیسا ہے؟ اس نے بات چینج کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نے جواب دیا، ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ میں 1-2 دن میں آؤں گا اور تمہارے لیے خوشی کی خبر لاؤں گا۔ کیسی خبر؟ خدا حافظ۔ اسے بے چین کر کے فون بند کر دیا۔ بھائی بھی بس دھیرے سے ہنس دی۔ زارا کی خبر ہوگی، دل کو تسلی دی۔ اے اللہ، اس نادان لڑکی کی راہوں کی مشکل اور کٹھنائیاں آسان کر دے۔ صدقے دل سے دعا مانگی، دل کو قرار مل گیا۔ اس کی پٹی کھل گئی تھی، زخم ابھی تازہ تھا، روزانہ دوائی لگا رہی تھی۔ اس نے اپنی محبت، خلوص، چاہت اور کام سے دونوں کے دل جیت لیے تھے۔ وجاہت کا دل موم ہوا یا نہیں؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور نہ اس سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اگر وہ بدگمان تھے تو خفا وہ بھی تھی اور خفگی بجا تھی۔ نیکسٹ سین آتا ہے۔ وجاہت، بات سنو۔ اخبار پڑھتے ہوئے الوی صاحب نے اسے پکارا۔
جی بابا، رس واچ باندھتا ان کی جانب بڑھا۔ رات گئے تم اسٹڈی روم میں کیا کر رہے تھے؟ کتنی بار کہا ہے کہ اتنی رات تک مت جاگا کرو، صبح آفس جانا ہوتا ہے، دروازہ بھی لاک تھا۔ جی میں اسٹڈی روم میں تو نہیں تھا۔ حیران ہوا اور پھر ایک دم سے چونک گیا، مگر بات منہ سے نکل چکی تھی۔ اسٹڈی روم میں اسما تھی؟ الوی صاحب نے چونک کر اخبار رکھ دیا۔ کیوں؟ سیدھے ہو کر بیٹھے، آئیں بائیں شائیں، سر کھجا کر رہ گیا۔ بیٹھو۔ وہ بابا، دراصل مجھے جانا ہے کام سے۔ سارے ضروری کام بھاڑ میں ڈالو اور ادھر بیٹھ جاؤ۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ جی۔ وہ بیٹھ گیا۔ تم اتنے بیوقوف تو نہیں ہو کہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کے بجائے دوسروں کا چہرہ دیکھو؟ جب ہم نے اس بات کو اہمیت نہیں دی تو تم کیسے دے رہے ہو؟ تم اگر ایک برے آدمی کے ساتھ بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے یا احتیاط کرو گے؟ یار تم سمجھدار باشعور آدمی ہو، کیا کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں ہے تمہیں؟ اس کی حیا، اس کی شرم، اس کے صالح ہونے کا ثبوت نہیں؟ تم کس بنا پر ناراض ہو؟ لاؤنج سے گزرتی اسما دم بخود رہ گئی۔ اس لیے کہ تمہیں ایک بہت اچھی لڑکی مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے۔ تم نے اس پر بہتان لگایا، معافی تو تمہیں مانگنی چاہیے۔ کس بات کی گواہی وہ تمہیں دے؟ اپنے اچھے ہونے کی یا پھر اگر اس نے اپنی گواہی دے کر تم سے طلاق مانگ لی تو تمہارے کردار کی کیا ضمانت ہے؟ بابا، وہ گڑبڑا کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اس لڑکی کے کیس کا؟ رہا ہو گئی ہے، دارالامان میں ہے، 1-2 دن میں فیصلہ مکمل ہو جائے گا۔ زارا رہا ہو گئی؟ مجھے معلوم نہیں۔ اسما ساکت رہ گئی۔ خود کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو، آنکھیں کھولو اور اس گھر میں خوشی اور سکون قائم رکھو۔ ہاتھ بڑھا کر وجاہت کے شانے پر رکھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور شانہ دبایا۔ جی بابا، وہ سنجیدہ تھا، میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش؟ اسما کا دل ڈوب گیا۔ یعنی ابھی اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنی ہے؟ دل صاف نہیں؟ میرا کردار، میرا عمل، میرے لفظ گواہی نہیں؟ اور کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ اس کی گنہری پلکیں بھیگنے لگیں، ایک دم سے پلٹ گئی۔ اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ رات پھر قیامت کی تھی۔ خود سے اپنے بیڈ روم میں نہیں جانا تھا، کوئی گواہی، کوئی ثبوت نہیں تھا اس کے پاس۔ اپنی حرمت اور پاکیزگی اسٹڈی روم میں نہیں سو سکتی تھی، بابا کی نظروں میں آ گئی تھی۔ پھر کہاں؟ ڈرائنگ روم، لاؤنج، بلکونی، اسٹور، گیسٹ روم، پھر وہی رت جگہ۔ ٹیلی ویژن کے چینل بدلتی، وہ اپنے سونے کے لیے جگہ تلاشتی رہی۔ امی نیند کی دوا لے کر سوئی تھیں۔ 12 بج رہے تھے، وجاہت گھر نہیں آئے تھے۔ تم سوئی نہیں بیٹا؟ بابا لاؤنج میں آ گئے۔ وہ بابا سونے جا رہی تھی، یہ نہیں آئے ابھی تک۔ ہیں؟ وجاہت نہیں آیا؟ کہاں گیا ہے؟ بتا کر نہیں گیا؟ اچانک پروگرام بن گیا تھا کہیں جانے کا، تمہیں بتا کر گیا ہے؟ بغور اس کا جائزہ لیا۔ ہاں، اس بات میں سر ہلایا۔ معلوم ہے مجھے، تم جھوٹ نہیں بولتی، جو بات ہے کہو۔ آپ کو سب معلوم ہے بابا۔ پھر بھی اس کے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ کتنی دیر سے، شدت سے رونے کی خواہش تھی۔ تم اس گھر میں اجنبی نہیں ہو، مہمان نہیں ہو، یہ گھر تمہارا ہے بیٹا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمام خفگیاں، ناراضگیاں اور بدگمانیاں ختم ہو جانی چاہیے۔ بابا، بدگمان وہ ہیں، ناراض وہ ہیں، میرا قصور؟ اپنے کمرے سے انہوں نے نکالا ہے، میں کوئی پیش قدمی نہیں کروں گی۔ ضدی سا انداز، دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئے۔ پھر تم اسٹڈی میں جا کر سو جاؤ۔ اسے اجازت دی۔ اس ناراض بچے سے نمٹ لیتا ہوں میں۔ وہ اسما کا ساتھ دینے لگے۔ سچ؟ بھیگی آنکھوں سے دیکھا۔ دوسرے لمحے گڑبڑ آ گئی۔ دروازے پر وجاہت تھے اور انہوں نے شاید سن لیا تھا۔ شکایت لگاتے نظر چرا لی۔ سنتے ہیں تو سن لیں، میں بھاگ کر تو نہیں آئی، میں کیوں ڈروں جب میرا ضمیر، میرا دل صاف ہے۔ اس کی بیک مضبوط ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بابا۔
وجاہت اندر آ گیا۔ وعلیکم السلام، یہ تمہارے آنے کا ٹائم ہے؟ کتنی بار کہا ہے جلدی آیا کرو، کوئی پروگرام ہو تو فون کر دیا کرو، گھر والوں کو تو کوئی پریشانی نہ ہو، مگر تم شطر بے مہار ہوتے جا رہے ہو۔ کرنا پڑے گا تمہارا علاج بھی۔ اس کی اچھی طرح سے کلاس لے لی۔ آئی ایم سوری بابا، دراصل میں رات کو صرف یاریاں اور عیاریاں ہوتی ہیں، کوئی سوری نہیں۔ جاؤ جاؤ بہو، تم سو جا کر، یہ خود کھانا کھا لے گا، تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی۔ جی بابا۔ وہ سر جھکا کر اسٹڈی روم میں چلی گئی۔ اور تم؟ اس کی جانب رخ کیا۔ ہم بچی کو اپنی ذمہ داری، اپنی محبت میں بیاہ کر لائے ہیں، ہمیں تمہارا کردار اس کے لیے ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ جو فیصلہ تم نے کل کرنا ہے وہ آج کر لو۔ وکیل کو بلا کر کاغذات تیار کروا دیتا ہوں۔ ہماری شرمندگی ہے نا، ہم خود سہ لیں گے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اذیت سے نجات مل جائے گی تمہیں۔ الوی صاحب اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے اور وجاہت ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ آج تو ایک نئے دن کی شب تھی، بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ آج تو شب زفاف کے ارادے سے اپنی عروس کو منا لینا تھا۔ آج تو شکوک و بدگمانی کے زہریلے پرندوں نے اس کے وجود کو رہا کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر گر گیا۔ یہ بابا کیسی بات کر گئے؟ رخ موڑ کر ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ شام کو تو دارالامان میں زارا سے ملا تھا، خصوصی طور پر۔ واصف نے اپنے دوست کے تھرو اس کا مقدمہ لڑا تھا اور وہ بے گناہ ثابت ہوئی تھی۔ اصغر اور اس کے کارکنوں نے اسے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ ان کا کام ہی یہی تھا، پیسے کی چمک دکھا کر کالج کی کم سن معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کو عمارت و محل کے خواب دکھانا، ان کو محبت کے سہانے اور رنگیلے سپنے دکھا کر ان کے جذبات کو لوٹنا، ان کے وجود سے کھیلنا اور پھر رنگین لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لینا۔ زارا کی نہ صرف تصویریں بنائی گئی تھیں بلکہ مووی بھی بنائی تھی، اور پھر اسے بلیک میل کیا گیا تھا۔ اپنے خاندان اور گھر کی عزت بچانے کے لیے وہ ان کا کہا ماننے کے لیے مجبور ہو گئی تھی کہ ایک مخبری نے اسے پکڑوا دیا۔ عالم جنون اور نفرت میں اس نے بھی ایک کا نام لے دیا تھا۔ واقعی محبت اندھی ہوتی ہے، چہرے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسما سے کہیے گا آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ مرد دریافت کا پرندہ ہے۔ عورت کے قرب میں اگر دریافت کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ اڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس سے یہ بھی کہیے گا کہ اس کی تمام باتیں سچی تھیں۔ میں پاگل، نادان، محبت میں پاگل تھی۔ اس نے کہا تھا کہ محبت صرف شرعی اور حقیقی رشتوں سے منسلک ہو تو عزت، توقیر اور امان بن جاتی ہے۔ ہم جیسی لڑکیاں محبت کے نام پر لٹتی اور بدنام ہوتی ہیں، والدین کے لیے کلنک کا ٹیکا بن جاتی ہیں۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو واقعی والدین کو دھتکار دینا چاہیے، انہیں کہیں امان نہیں ملنی چاہیے جو ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جاتی ہیں۔ آج وہی دھول میری آنکھوں کی چبھن بن گئی ہے، یہ میری سزا ہے والدین سے اپنے پیاروں سے جھوٹ بولنے کی۔ میں نے اسما جیسی مخلص، ہمدرد اور پیاری دوست کی قدر نہیں کی، اس کی باتوں کو دیوانے کی باتیں سمجھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے میری غلطیاں، میرے گناہ اس کے لیے سزا بن گئے ہیں۔ وجاہت بھائی، اس کا کوئی قصور نہیں، اس سے بدگمان نہ ہوں، اسے میری خاطر معاف کر دیں۔ وہ بہت اچھی اور نیک لڑکی ہے، کسی بھی خالص پاکیزہ مرد کا آئیڈیل حریم دل لڑکی۔ اسما نے اپنی حرمت و پاکیزگی کی کوئی گواہی نہیں دی۔ یہ لڑکی زارا خود بخود اس کی پاکیزگی کا ثبوت بن گئی تھی۔ اس کے دل سے بدگمانی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ بابا یہ کیا کہہ گئے تھے؟ گہرا سانس لے کر گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جب سے اب تک اپنی ہمتوں اور لفظوں کو جمع کر رہا تھا، کیوں کر اسما کا سامنا کرے گا، یہاں تو یکدم سے بے چین ہوا۔ میں اسے منا لوں گا ابھی، اسی وقت۔ ناراضگیاں اور خفگیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، خود کو تسلی دی۔ ناراضگیاں اور خفگیاں، تہمت اور بہتان نہیں۔ اس کا دل ہنسا اور وہ پھر ایک بار سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ اسٹڈی روم کی جانب بڑھا، نوک کیا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بابا کی پشت پناہی نے اسے دلیر بنا دیا تھا۔ جن کے دل صاف ہوں وہ دلیر بن ہی جایا کرتے ہیں۔ ناشتہ دو، وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھا۔ اپنی ماں سے مانگو۔ یہ کون ہے تمہاری خادمہ، باندی، کنیز؟ بابا بھی ادھر ہی بیٹھے تھے۔
اور تم تیاری کر لو بہو، تمہیں میکے چھوڑاؤں۔ الوی صاحب ہٹلر بنے اس کے چھکے چھڑا رہے تھے۔ جی بابا، ادب سے سر جھکا لیا۔ نصیباً نصیباً، وجاہت کو ناشتہ دو، ماسی کو آواز دی۔ جی صاحب، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر تھی۔ تمہاری بیگم صاحب کہاں ہیں؟ کچن میں۔ جاؤ ان سے چھوٹے صاحب کا ناشتہ بنوا کر لاؤ۔ جی، وہ باہر نکل گئی۔ وجاہت بابا کے تیور اور لہجہ محسوس کر رہا تھا، سر جھکا کر رہ گیا۔ بابا کو منانے کے لیے پہلے اسما کو منانا ضروری تھا، اور اسما، باہر نکلتی اسما کو دیکھا اور دل میں کچھ سوچ کر رہ گیا۔ بابا اخبار دیکھنے لگے۔ اسما نے اسٹڈی کو مسکن بنا لیا تھا۔ وجاہت اسٹڈی میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں سکون تھا۔ بابا نے اس کا مان بڑھا دیا تھا۔ سلام پھیرا تو بے اختیار نگاہ اٹھی اور پھر جھک گئی۔ دوسرا سلام پھیر کر دعا مانگنے لگی۔ اتنی معصوم سی خاموش نظر، کوئی مصروف دعا ہو جیسے۔ اب وہ جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ سنو، وہ قریب آ گیا۔ جی، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کریں، میں سن رہی ہوں۔ لہجے میں اعتماد تھا۔ نگاہ جھکا لی۔ بیڈ روم میں چلو۔ نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ کس ناطے، کس رشتے سے؟ میرے پاس تو کہاں نا، وہیں چل کر بات کرتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ میں غلط تھا، آئی ایم سوری، بے ساختہ کہہ کر اس کے قریب بیٹھا۔ اتنی جلدی؟ اسما ساکت رہ گئی۔ اتنی جلدی؟ بے گناہی کے داغ دھل گئے؟ اتنی جلدی ثبوت میسر آ گئے؟ اتنی جلدی؟ اتنی جلدی؟ واقعی میں غلط تھا، مجھے سوچنا چاہیے تھا، مگر وہ لوگ ایسے تھے کہ انہیں دیکھ کر میری جگہ کوئی بھی ہوتا یوں ہی بدگمان ہو جاتا۔ میں ایسی تھی کیا؟ کیا دیکھ لیا تھا آپ نے ایسا؟ یکدم ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یوں ہی سوچے سمجھے، وہ روتے روتے بولی، بس غلطیاں انسانوں سے ہی تو ہوتی ہیں۔ کہا نا سوری، مجھے معاف کر دو۔ بابا تو سخت ناراض ہیں مجھ سے۔ یعنی آپ بابا کی خاطر مجھے منا رہے ہیں؟ آپ کا دل صاف نہیں ہوا۔ صاف ستھرا، شفاف، پاک، تمہاری محبت میں مبتلا بابا کی وجہ سے ہے۔ بابا نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، فوراً کہا۔ زارا کے آنسوں نے دل کے بند قفل کھول دیے ہیں۔ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ وہ تڑپ گئی۔ آپ زارا سے ملے ہیں؟ بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، تاسف و ملال سے سر ہلایا۔ بہت برے حالوں میں ہے، تمہاری تعریف میں رطب اللسان۔ گویا اس سے مل کر تسلی ہوئی ہے، خفگی سے دیکھا۔ نہیں، پہلے بابا نے حرف گمان کو دھویا ہے۔ دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسما نے سر جھکا لیا۔ آنسو گود میں گر رہے تھے۔ وجاہت نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ نفرت کے آنسو دیے تھے، محبت سے سمیٹ رہا ہوں۔ غصے سے نکالا تھا کمرے سے، چاہت کے دیپ راہوں میں روشن کر کے دوبارہ سے بلا رہا ہوں۔ میری وفا، میری چاہت کا اعتبار کرو۔ انگلیوں کی پوروں سے بھیگے مسکان صاف کیے اور وہ محجوب سی ہو کر سمٹ گئی۔ وہ تو اتنی مکمل، اتنی خالص لڑکی تھی کہ خود بخود ہی زندگی کو اس سے پیار ہو جائے۔ دھیرے سے اسے اٹھایا، محبت سے اس کے شانوں بازو پھیلائے اور دھیرے دھیرے چلتا اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ تم چلو، میں ابھی آیا۔ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ 1 منٹ میں آیا۔ اسے دروازے پر چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اسما اندر داخل ہو گئی۔ مسحور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ دوسرے لمحے حیران کن مسکراہٹ ہونٹوں پر۔ سائڈ ٹیبل پر سرخ گلابوں کا بوکے رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی سفید کارڈ تھا۔ بے ساختہ ہی آگے بڑھ کر کھولا اور سیاہ موتیوں جیسے حرفوں پر نگاہ پھسلتی اور رخسار بھیگتے چلے گئے۔ رنگ بکھیرے ہم بیٹھے ہیں، خوشبو بن کر آؤ نا۔ تنہا بس کی بات نہیں ہے، مل کر گل مہکاؤ نا۔ سوچو آخر بن چنگاری آگ یہ کیسے بھڑکے گی۔ ہم نے دل کو تھام لیا ہے، تم بھی کچھ شرماؤ نا۔ یہ تو یقین ہے پیاسے رشتے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوں گے، اللہ سائیں لطف کرم کے بادل کچھ برساؤ نا۔
بھیگی پلکیں اٹھائیں، چاروں طرف گلاب بکھرے تھے۔ شانوں پر لمس نے چونکا دیا، چونک کر پلٹی۔ وجاہت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رنگ بکھیرے ہم بیٹھے ہیں، خوشبو بن کر آؤ نا، تنہا بس کی بات نہیں ہے، مل کر گل مہکاؤ نا۔ مدھر سرگوشی، بھاری اور بوجھل آواز، آنکھوں سے لو دیتا پیغام محبت۔ مہکتے ہوئے لمحے اس کی زندگی میں در آئے۔ وجاہت نے جتنا دکھ دیا تھا اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں ازالہ کر دیا تھا۔ بے خود ہو کر اس کے سینے پر سر جھکا کر شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وجاہت نے عالم بے خودی میں اس پر اپنے مان، اعتماد، اعتبار، وفا، چاہت اور محبت کا سائبان کر کے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ زندگی کا نیا سفر اعتماد سے شروع ہوا تھا۔ تو اسما کی زندگی کا نیا سفر اعتماد سے شروع ہوا تھا، تو کبھی خوشبو بن کر آؤ نا۔ یہ تھی فرینڈشپ بیس سٹوری بھی تھی، لو سٹوری بھی تھی۔ عالیہ ہیرا کا بہت اچھا ناول ہے، اور ویورز آپ لوگ ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، اپنی پسند کا کوئی ناول بتا سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس ناول پہ ویڈیو بناؤں گی۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اور چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔